अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ नबीला अबरार राजा का बहता हुआ लम्हा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। आखिर आपके इस तरह रोने का मतलब क्या है? यही ना कि इस घर में आप पर ज़ुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मैं और मेरे घर वाले जंगली दरिंदे हैं। मैं उजड़ और ओबाश हूँ, आपके साथ मेरा रवैया बहुत थर्ड क्लास है। मैंने ज़ुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया हुआ है ना? यही बात। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों से चिपकाए, दोनों हाथ सीने पे बांधे, तेज़ नज़रों से उसे देख रहा था। उसके ठीक अंदाज़ों पर नूरुल सुबह को बड़ी कोफ्त हुई। उसने जल्दी से आंसू पोंछे। उसके सामने रोना अपनी कमज़ोरी और शिकस्त का इज़हार करने के मुतरादिफ था और वो उसे इतनी जल्दी जीतता हुआ नहीं देख सकती थी। उसकी बदकिस्मती कि राहील ने उसे रोते देख लिया। वो अपने तईं सबकी निगाहों से ओझल होकर बैठी थी। तीनों सारा किचन समेट कर गई थी। वो अपने लिए चाय बनाने आई थी। चाय पीते हुए उसका ज़हन भटक कर उस्मान अहमद की तरफ चला गया। उन्हें उसके हाथ की बनी चाय बहुत पसंद थी। बहुत शौक और इसरार से पीते थे। उसे यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो सामने हों, चाय की प्याली से निकलती भाप के पीछे वो उसे नज़र आ रहे थे। उसे हाथ बढ़ाकर उन्हें छूना चाहा, तो वो तसव्वुराती ह्योला यकदम गायब हो गया। अपनी बेबसी पे उसे रोना आ गया। इतने में राहील भी इधर आ गया। उसे यूँ रोते देखकर उसके अंदर इश्तियाल की एक ज़बरदस्त लहर उठी थी। तभी तभी तो वो तंज पे तंज किए जा रहा था। वो कहाँ तक चुप रहती, करारा सा जवाब दे दिया, जिस पे उसका गुस्सा दो चंद हो गया। सारी अकड़फूँ 2 सेकंड में निकाल दूंगा। आखिर हो क्या चीज़ तुम? अगर एक थप्पड़ ही मार दिया तो खदशा है कि याददाश्त न चली जाए। नूरुल सुबह की इज्जत नफ्स पे जैसे गहरी चोट पड़ी, वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। इतनी कमज़ोर नहीं हूं मैं। राहिल के अल्फाज और अंदाजे तखातुब ने उसे जलती आग में झोंक दिया था। अच्छा। और राहिल ने खींच कर लफ्ज़ अच्छा को अदा किया। अपने आप में रहें तो बेहतर है। नूरुल सुबह दांत पीस कर बोली, आप अपने आप में कहाँ रहने देती हैं? देखते ही फेंकने लगता हूँ। उसके अल्फाज का उल्टा असर हुआ। राहिल का लहजा खुमार आलूद हो गया। वो आगे बढ़ाया। नूर दहल कर दीवार के साथ जुड़ गई। बड़े अजीब हालात में आई हैं आप, वरना उस्मान अहमद में बड़ा दमख़म था। उन्होंने तो आपको मुझसे छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, अब तो आप हमारी हो चुकी हैं। आपके वालिद मोहतरम के वालिद भी हमें जुदा नहीं कर सकते। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ। बोलता हुआ वो उसके और भी करीब आ गया, तो नूरुल सुबह की सारी बहादुरी हवा हो गई। अब बशामत आई कि तब राहील के दोनों हाथ उसके दाएं बाएं दीवार पे टिके हुए थे। दरमियान में एक आध फुट से कम फासला था। राहील की टी शर्ट में से झांकते मजबूत मर्दाना बाजू उसके कलाइयों और कंधों को छू रहे थे। नूरुल सुबह की नजरें उसके पैरों पर मरकूज हो गईं। वो इस वक्त को कोस रही थी जब उसका सामना हुआ था। हटिए सामने से। उसे वो मुश्किल दोनों हाथों से उस पहाड़ को पीछे हटाना चाहा जो आतिश फिशां का रूप धाने जा रहा था। क्यों, आप कमजोर तो नहीं हैं? राही ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसका कुछ देर पहले कहा गया जुमला उसी को लौटाया। प्लीज, वो रो देने को थी। राहिल को उसकी इस बेबस कैफियत पर बड़ा लुत्फ आया। वो गौर से उसे देखता बाल वो उसे गौर से देख रहा था। बाल चुटिया की कैद से आज़ाद होकर यूं दाएं बाएं झूल रहे थे, जैसे कई रोज से उन्हें तवज्जो नसीब ना हुई हो। गुलाबी लबों को दांतों से कुचलते हुए वो की बेबाक निगाहों को अपने वजूद पे महसूस कर रही थी। उसका दिल हलक में धड़कने लगा था। मैं बहक भी जाऊं तो क्या है? ये हुस्न खुश्क को भी राह से भटका सकता है, अम, और मैं तो जाहिद भी नहीं। नूरुल सुबह ने पूरी कुव्वत से उससे धक्का दिया, पर उस पर कोई असर न हुआ। जितना दूर भागेंगी ये आग और भड़केगी। उसे बुरी तरह खौफजदा कर रहा था, क्योंकि ताहिर और वो दोनों घर पे नहीं थे। उसे तो गोया खुली छुट्टी थी। उनकी मौजूदगी में वो जामे में रहता था। अभी 2 हफ्ते पहले की ही तो बात थी। तज़ईन और वो दोनों एक दावत में मदऊ थे। उनकी वापसी रात मुतवक्के थी। नूरुल सुबह अपने कमरे में आ गई। राहिल घर पे होता तो वो खुद को अपने कमरे तक मुकीद कर लेती। ताहिर और तज़ीन जूं ही घर से निकले, वो नागहानी की तरह उसके कमरे में आ धमका। वो दोपहर में खूब सोई थी, इसीलिए इतनी जल्दी किसी के आने का कोई इम्कान न था। अगाथा क्रिस्टी के पूरे स्टार पुरतजस्सुस नॉवल में वो बुरी तरह खोई हुई थी। उसके बेडरूम में राहिल ने कदम रखा। वो अंदर से तो डर गई, पर जाहिर नहीं होने दिया।
میرا حال پوچھنا گوارا نہیں کرتی، مگر تمہاری طرح بے مروت نہیں ہوں، آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ بے تکلفی سے بیٹھ کے ایک سرے پر بیٹھ گیا۔ اس اس نے کتاب رکھ دی۔ رات کے 11 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے۔ تمام ملازم سوائے چوکیدار کے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ نور الصبح کے چہرے پہ شکست واضح طور پر چھائی ہوئی تھی۔ راحیل مسکرا دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں بیڈ سے اتری۔ وہ متوجہ نہیں تھا، یکدم ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے اس کا دوپٹہ تھاما اور جست لگا کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے کھلے بال اس پر بکھر گئے۔ او گاڈ، کیا خوشبو ہے! وہ اپنا چہرہ اس کے کھلے بالوں کے قریب لے گیا۔ نور الصبح تڑپ کر مڑی۔ اسے راحیل کی جیب میں پڑا ہوا موبائل اسی وقت راحیل کی جیب میں پڑا ہوا موبائل فون گنگنایا۔ وہ اس طرف متوجہ ہو گیا تو وہ دوسرے کمرے میں چلی آئی اور سکینہ کو بھی اٹھا دیا۔ وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، پر آج وہ کہاں پناہ لیتی؟ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ راحیل یوں ٹلنے والا بھی نہیں لگ رہا تھا، یوں خود کو بے یار و مددگار پا کر اس کے آنسو اس کے گالوں پر لڑک آئے۔ کسی انہونی کا خدشہ تو ہر وقت اس کے دل کو بے سکون کیے رکھتا تھا۔ اس کی وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ دیکھیں، مجھے پریشان کر کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ فار گاڈ سیک لیو می الون۔ اسے سچ مچ راحیل کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نور الصبح گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آئیں دوستی کر لیتے ہیں، آپ مجھے میری خامیاں بتائیں اگر ہیں تو، اور میں آپ کو آپ کی غلطیاں بتاؤں جو جو اب تک آپ کرتی رہی ہیں۔ اس میں صرف آپ کا نقصان ہے، میرا نہیں۔ اس کا جواب نور الصبح اگر دے بھی دیتی تو راحیل کے لیے وہ قابل قبول نہ ہوتا۔ اسٹول پہ بیٹھی وہ سوچوں کے تانے بانے بنتی رہی۔ اس کی نظریں اس کی نظریں بظاہر مائیکل شولوخوف کے ناول دا ڈان اینڈ کوائٹ فلوز پہ جمی ہوئی تھیں، پر ذہن کہیں اور تھا۔ جاتے سورج کی الوداعی کرنیں پورے لان میں بکھری ہوئی تھیں۔ کین کی کرسی پہ نیم دراز وہ کتاب کو گھرے جا رہی تھی۔ راحیل گھر پہ ہی تھا۔ کاشف، سمیر اور فراز بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ نئی البم پہ کام کر رہے تھے، اس لیے تقریباً روزانہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے۔ وہ رات دن کا فرق بھلائے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی چاروں اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ راحیل کی آواز کھلی کھڑکیوں کے راستے اس کے کانوں تک آ رہی تھی۔ من ہے پیاسا، جیون ہے پیاسا، پیاس کیسے بجھے من کی۔ وہ تینوں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ انترے میں وائلن کا ٹچ بہت زبردست لگے گا، دیکھ لینا، پبلک بہت پسند کرے گی۔ سمیر نے مشورہ دیا۔ ہاں، وائلن بڑا رومانوی سا انسٹرومنٹ ہے، پھر اس کی جو ویڈیو بنے گی سونے پہ سہاگا ہوگی۔ ہٹ نمبر تیری آنکھوں نے کیا ہے پاگل، ابھی ریکارڈ سیل کر رہا ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گانے میں جذبوں کا اظہار بڑے سادہ انداز میں کیا گیا ہے۔ اس کا میوزک بھی بڑا سریلا ہے۔ پھر راحیل کی آواز اور پرسنالٹی رہی صحیح کسر پوری کر دیتی ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، گوری کو بھی اتنا ہی ہٹ ہونا چاہیے، فراز نے تائید کی۔ وہ بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ ہٹ کیوں نہ ہوگا، ڈوب کر گایا ہے اس نے، کیونکہ پس پردہ دل کا معاملہ تھا۔ کاشف نے راحیل کو چھیڑا جو بہت سست اور بیزار لگ رہا تھا۔ تینوں نے بغور اس کا جائزہ لیا تو وہ سر جھٹک کر از سر نو اپنی توانائی ایک جگہ مرکوز کرنے لگا۔ چلو کام شروع کریں۔ راحیل نے گانے کے بولوں پہ نگاہ دوڑائی اور انہیں اشارہ کیا۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت چھپانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ وہ بچے نہیں تھے جو سمجھ نہ پاتے، اس کی رگ رگ سے وہ واقف تھے۔ اس وقت بھی محسوس کر رہے تھے کہ اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ ساون اب کے برس بھی آیا تھا، بوندیں اب بھی برسی تھیں، پر پیاس نہ بجھی من کی، پیاس نہ بجھی جیون کی۔ تو ہی بتا گوری، پیاس کیسے بجھے من کی؟ وہ اس لائن پہ اٹک ہی گیا۔ تقریباً 10 منٹ سے وہ یہی ایک فقرہ سن رہی تھی۔ جس کمرے میں وہ پریکٹس کرتے تھے وہ عین لان کے سامنے تھا۔ اس کی کھڑکیاں بھی سامنے کے رخ کھلتی تھیں، اس لیے آوازیں بخوبی اس کی سماعت سے ہم کلام تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ توجہ دینے پہ مجبور تھی۔ چلو باقی کل، یہ تو گیا۔ کاشف نے کی بورڈ سے ہاتھ ہٹائے تو باقی سب نے بھی اس کی تقلید کی۔ نور کا فیصلہ بدلا ہے کہ نہیں؟ سمیر نے اس کی دکھتی رگ کو پکڑا۔ وہ تینوں اسے صبح سے ہی پکارتے تھے۔ ایک بار بھابھی کہنے پہ نور الصبح نے ان کی طبیعت صاف کر دی تھی، اس لیے وہ اب محتاط ہو گئے تھے۔ ان کے والد محترم ناراض ہیں، فرماتی ہیں کہ وہ ہرگز ایسی خوشی کا تصور نہیں کر سکتی جس میں ان کی ناراضی شامل ہو۔ راحیل نے منہ بنا کر والد محترم پہ زور دیا تو باہر بیٹھی نور الصبح اس کے زہر میں بھجے لہجے پہ تپ گئی۔ یہ اپنی دولت پر مغرور لڑکیاں شروع میں
یوں ہی نخرے دکھاتی ہیں، اندر سے اتراتی ہوں گی کہ اتنا زبردست لڑکا ان کا طلبگار ہے، پر باہر سے نو لفٹ کا بورڈ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ سب جانتا ہوں لڑکیوں کے طریقوں کو، رنگ رنگ کی لڑکیوں کو برت چکا ہوں میں۔ یہ تو کوئی نرالی قسم ہے، میری دولت، شہرت، پرسنالٹی گویا صفر ہے۔ یہ سٹارٹ اپ خامخواہ یہ اپ سٹارٹ خامخواہ کرتے ہیں، ان کے پاس اس جھوٹی انا کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ یہ بھی تو انہی کی صاحبزادی ہیں، انا و خودی و عزت کے راگ الاپیں گی، ساری نشانیاں اسی سائے ان کے اندر۔ راحیل حقارت سے بولا، اپنی اس عزت افزائی پہ نور الصبح کا دل چاہا کہ راحیل کی زبان حلق سے نکال کر اس کا کیما بنا دے، مگر وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکتی تھی۔ راحیل، وہ تمہارا سالہ نہیں، سسر ہے۔ اس نے درستگی کی تو وہ ہنسنے لگا۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ راحیل کا تعلق ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ معزز گھرانے سے ہے۔ نور الصبح کے نزدیک اس کے اکثر جملے قابل گرفت ہوتے تھے۔ تصحیح کا شکریہ، ویسے میرے فادر ان لا کو ہرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تو نور الصبح تھیں جن کے ذریعے میں وکٹری سٹینڈ پہ پہنچ پایا۔ ظالم سماج تھا وہ عثمان احمد۔ راحیل نے پھر عثمان احمد کی ٹانگ پکڑی تو اسے نور سے برداشت نہ ہوا، وہ اندر چلی آئی جہاں وہ جگر پاش آواز اس کی سماعتوں سے باہر تھی۔ آج راحیل صبح ہی سے گھر میں تھا، اس کے پرستاروں کی فون کالز اور ای میلز کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وہ بیک وقت کمپیوٹر اور فون پر مصروف عمل تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسری طرف پنکی تھی۔ ٹھہرو، میں تمہیں خود رنگ کرتا ہوں، بائے۔ راحیل نے اس کے اگلا جملہ بولنے سے قبل ہی فون بند کیا اور اپنے موبائل فون پہ اس کا نمبر ملانے لگا۔ فون کان سے لگائے باتیں کرتے کرتے وہ لاؤنج میں آ گیا۔ نور الصبح صوفے میں دھنسی عبداللہ حسین کی اداس نسلیں پڑھ رہی تھی، گھٹنوں پہ دھری کتاب، ہاتھ میں کافی کا کپ، اور نظریں صفحات پہ گاڑی وہ پوری طرح اس لفظوں کی جادو نگری میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اسی بے نیازی سے بولتا اس کے سامنے والے صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز سا ہو گیا، اور ساتھ ہی آواز دے کر نوکر کو کافی لانے کے لیے کہا۔ نور الصبح نے اسے ناپسندیدگی سے دیکھا اور دوبارہ نگاہیں کتاب کے صفحے پہ جما دیں۔ پنکی، پھر کب ملنے آ رہی ہو یار؟ تمہارا گفٹ ڈیو ہے مجھ پر۔ اصل میں الحمرا والے کانسرٹ میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے تمہاری برتھ ڈے ذہن سے نکل ہی گئی۔ وہ شرمندگی سے بولا، نیور ڈارلنگ، تمہارے جیسی لڑکی ہی مجھے پسند ہے۔ لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسی کہ تم۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا تھا جو راحیل نے تعریفوں کے یہ پل باندھے تھے۔ نور الصبح نے پہلو بدلا، یہ وہی پنکی تھی جس کی بدولت آج وہ یہاں موجود تھی۔ کافی بنائیے۔ کریم کے ٹرے سائڈ ٹیبل پہ دھرتے ہی راحیل نے روب سے نور الصبح کو حکم دیا اور کریم کو جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں ہاں، تم سے تو نہیں کہا ہے، اپنی ملازمہ سے کہہ رہا ہوں۔ ویسے معلوم نہیں تمہارے ہاتھ کی کافی پینی کب نصیب ہوگی۔ تمہارے ہاتھ ہیں یا کسی آرٹسٹ کی خوبصورت تخلیق؟ آئی سویئر تمہارے جیسے ہاتھ کہیں نہیں دیکھے۔ دل چاہتا ہے کہ اس کے بعد اسے پنکی کے رنگ اور آنکھوں کی بڑے بےہودہ انداز میں تعریف کی، جسے سن کر نور الصبح کی کانوں کی لویں سرخ ہو گئیں۔ کافی بناتے ہوئے وہ دانت پیس رہی تھی۔ خود کو ملازمہ کہے جانے پہ اسے غصہ تو بہت آیا تھا۔ کافی کا مگ اس نے راحیل کے آگے پٹکا اور کتاب اٹھا کر چلی آئی۔ راحیل نے اس کے جاتے ہی پنکی سے جان چھڑائی اور فون بند کر دیا۔ اب وہ اطمینان سے کافی پی رہا تھا۔ گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے وہ کیف و سرور کی نئی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ادھر وہ غصے سے ٹہل رہی تھی، جتنی گالیاں اسے آتی تھیں اسے سب کی سب راحیل کو غائبانہ دے ڈالیں۔ چند دنوں سے اس کے انداز بدل گئے تھے۔ اس نے نور الصبح کے صبر و ضبط کو آزمانے کا گویا تہیہ کر لیا تھا۔ یہ سب وہ طاہر اور تزین کی غیر موجودگی میں کرتا تھا۔ نور الصبح کا جب سے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس کے بعد ہی راحیل کا رویہ بدلا تھا، ورنہ پہلے وہ اتنا بد تہذیب نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ راحیل نے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے شیشے سے پردے سرکائے۔ سورج کی الوداعی کرنیں کمرے میں گھس آئیں۔ اس نے دونوں بازو اٹھا کر انہیں ورزش کے انداز میں مخصوص حرکت دی۔ چند بار ایسا کرنے کے بعد اس کی ساری سستی ہوا ہو گئی۔ اس کے جی میں آیا کاشف کی طرف جایا جائے۔ اسے نئے البم کی شاعری بھی ڈسکس کرنی تھی۔ سمیر اور فراز بھی ادھر ہی تھے۔ کریم کو چائے کا کہہ کر وہ فریش ہونے واش روم میں گھس گیا اور دوبارہ باہر انہی کپڑوں میں آ گیا۔ وہ سکینہ کو کپڑے نکالنے کا کہہ کر واپس آ رہا تھا۔ شکنوں سے پر شرٹ کے بٹن وہ اضطراری انداز میں چھیڑتے چھیڑتے رک گیا۔ کوریڈور میں ریسیور کان سے لگائے نور الصبح کھڑی تھی۔ راحیل کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ اسے اپنے بارے میں خوش فہمی تھی۔ ہو سکتا ہے در پردہ وہ اس کی محبت کا دم بھرتی ہو اور اس کا ذکر وہ عاشی سے کرے، کیونکہ اس کے سامنے پہلی بار عاشی کا فون آیا تھا۔ ابو کیسے ہیں؟ امی ٹھیک ہیں؟ اور تم کیسی ہو؟
وہ ایک سانس میں بے قراری سے کہتی چلی گئی، آشی یہاں اس گھر کے دور و دیوار میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ تم سب کو بتاؤ، میں بے قصور ہوں، تم تو گواہ ہو کہ میں اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ اپنے لائف پارٹنر کے طور پر میں ایسے کسی شخص کا تصور نہیں کر سکتی۔ یہ سراسر ظلم ہے، کرے کوئی بھرے کوئی۔ اپنے بارے میں نور الصبح کے تبصرے نے اس کی خوش فہمی کو ختم کر دیا۔ نہ جانے کیوں اسے دکھ سا ہوا۔ ہم جنہیں دل و جان سے چاہتے ہیں ان کی معمولی سی نفرت بھی برداشت نہیں ہوتی، اور کہاں سر سے پیر تک نفرت کے زہر میں ڈوبی لڑکی جو قدم قدم پہ اس کی توہین و تضحیق کر رہی تھی۔ نہیں ہے میرا اس سے کوئی تعلق، محض کاغذ کے ٹکڑوں سے بننے والا کوئی تعلق اٹوٹ نہیں ہوتا، اور روح سے جنم لیتے ہیں۔ آئی سویر اگر مجھے اس گھٹیا شخص سے نجات نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ راہیل کو مرد کہنا مردانگی کی توہین ہے۔ ایسے عورتوں جیسے حلیے والے مرد کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ نور الصبح کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ راہیل اس کے آخری جملے پہ ضبط نہ کر سکا تھا۔ اس کے اندر ایک دم ہزاروں آتش فشاں لاوا اگلنے لگے تھے، اور خون کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ ایسی شرمناک توہین کا اسے اس بالشت بھر ڈیڑھ شٹانگ کی لڑکی سے تصور تک نہ کیا تھا۔ اس کے اندر کا انا پسند مرد اس چوٹ پر تلملا اٹھا تھا۔ اس کا رد عمل بہت شدید تھا۔ پوری قوت سے اسے نور الصبح سے ریسیور لے کر کریڈل پر پٹکا۔ اس اچانک افتاد پہ وہ لڑکھڑائی اگر میں اس کا کونا نہ تھام لیتی تو زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ راہیل نے سختی سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس گھر میں زندہ دفن بھی کر دیا تو کوئی پوچھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اسے سختی سے ہاتھ نور الصبح کے شانے میں جیسے گاڑے ہوئے تھے۔ آج بتا کر رہوں گا کہ کسی مرد کی مردانگی کو للکارنے کی کیا سزا ہے۔ راہیل نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبایا اور دوسرے ہاتھ سے اسے کھینچتا ہوا زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا۔ دیوار کے ساتھ کڑی نور الصبح اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اسی کشمکش میں اس کا دوپٹہ باہر ہی گر گیا تھا۔ اس ناگہانی پہ وہ بری طرح سٹ پٹا گئی تھی، اور اب تو اس کی کیفیت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی تھی۔ دروازہ بولٹ کر کے وہ اس کی طرف مڑا تو نور الصبح نے آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی آواز گویا حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اپنی موت اسے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں ضرور معلوم ہونا چاہیے مرد ہوتا کیا ہے۔ تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ راہیل نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے ہٹائے تو اس کی کلائی میں سجی نازک سی چوڑیاں راہیل کے مضبوط ہاتھوں میں ٹوٹ گئیں۔ چند ٹکڑے نور الصبح کے چبھ گئے۔ وہ اپنی سسکی نہ روک سکی، مگر یہ سسکی ادھوری ہی رہ گئی۔ راہیل نے بے رحمی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ لوہے کے مضبوط ڈھکن کی طرح جما دیا۔ نور الصبح کا دل سینے میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا؟ کاش اس سے پہلے ہی موت آ جائے۔ وہ بے یار و مددگار چڑیا کی طرح نظر آ رہی تھی جو بے خبری میں جال میں پھنس گئی ہو۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک پیلا پڑ گیا۔ ہمیشہ تم مجھ سے دور بھاگتی رہی ہو۔ میری قربت تمہارے لیے کراہیت آمیز ہے۔ آج اپنی نفرت کا مظاہرہ نہیں کر سکو گی۔ وہ صفاق لہجے میں بولتا اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر گیا۔ نہیں، نور الصبح کی سرگوشی چیخ میں ڈھل گئی۔ ہاں، راہیل کے بازوں نے اسے اپنی فولادی گرفت میں جکڑ لیا۔ تم نے میرے اندر کے انا پسند مرد کو چھیڑ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ اسی طرح مخاطب ہوا۔ نور الصبح نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ اپنی جھونک میں سیدھا اس کا سر پوری قوت سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تارے سے ناچ گئے، پھر دھند کی چادر سی تن گئی۔ اس کا سر بے جان انداز میں راہیل کے شانے پر گر گیا۔ تب اسے دیکھا وائٹ ڈسٹمپر شدہ دیوار پہ سرخ دھبا سا تھا۔ نور الصبح کے سر کے پچھلے حصے سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ راہیل اپنا غیظ و غضب بھول گیا۔ اسے بیڈ پہ لٹا کے وہ جلدی سے بینڈیج کا سامان لایا۔ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، چہرے پہ خوف ٹھہرا ہوا تھا۔ راہیل صاحب، اگر ڈیڈی نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تو خیر نہیں ہے۔ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ دل میں وہ پریشان تھا۔ اس کی بینڈیج کر کے راہیل نے سب سے پہلے اسے اس کے کمرے میں چھوڑا، پھر خون آلود بیڈ کور اور تکیے کا غلاف بدلوایا۔ ظاہر ہے کہ ملازم اندھے تو نہیں تھے جو نہ دیکھ سکتے۔ کریم، نجمہ اور سکینہ نے سب دیکھا تھا، اپنے صاحب کی عادت سے بھی واقف تھے، مگر ملازم تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ راہیل آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ ملازموں کو اسے سختی سے زبان بند رکھنے کو کہا، اور خود اس سارے واقعے سے لا تعلقی ظاہر کرنے کے لیے وہ کاشف کی طرف چلا گیا۔ اس کی واپسی رات 11 بجے کے بعد ہوئی۔ سارے گھر کی لائٹس آن تھیں۔ اس کے دل میں انجانے سے خدشے بیدار ہونے لگے۔ سب سے پہلے اس کا سامنا نجمہ سے ہوا۔ جانے سے پہلے اسے نجمہ سے ڈاکٹر لودھی کو فون کروا دیا تھا، اس لیے قدرے مطمئن سا تھا۔ ڈیڈی کہاں ہے؟ اسے پرسوچ انداز میں دریافت کیا۔ نجمہ دودھ میں اوولٹین ملاتے ملاتے رک گئی۔ بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ چھوٹی بی بی کے کمرے میں ہیں، ابھی ابھی ہاسپٹل سے گھر لے کر آئے ہیں، نجمہ نے بتایا۔ راہیل وہیں سے پلٹ کر نور الصبح کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنے دماغ پہ بوجھ سا دھرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دروازے کو دھیرے سے کھولتا اندر داخل ہوا۔ سامنے تزئین بیٹھی ہوئی تھی۔
کہاں تھے تم؟ کبھی گھر میں بھی ٹک جایا کرو، تزئین نے غصے سے کہا۔ ادھر نور الصبح کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی وحشت و نفرت ناچنے لگی تھی۔ میں سافٹ نیچر کا مالک ہوں، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری گھر میں موجودگی پسند نہ ہو۔ ارے انہیں کیا ہوا ہے؟ بولتے بولتے وہ اس کی طرف پلٹا۔ اس کی اداکاری و حیرت اتنی فطری تھی کہ کسی کو ذرا بھی بناوٹ کا گمان نہ ہوا۔ راحیل نے آنکھوں میں تنبیہ کی۔ نور الصبح نے آنکھیں بند کر لیں جیسے اس کی صورت نہ دیکھنا چاہتی ہو۔ تم گھر پہ رہو تو پتہ چلی یہ باتھ روم میں گر گئی تھی۔ نجمہ نے بر وقت ڈاکٹر لودھی کو فون کر دیا تھا۔ شکر ہے کہ میں بھی میٹنگ سے بر وقت گھر آ گئی۔ طاہر کو بھی بلوا دیا۔ ہم نور کو ہاسپٹل لے گئے تھے۔ ڈر تھا کہ دماغ کے اندرونی حصے کو نقصان نہ پہنچا ہو، مگر ایکس رے میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ ہم ابھی گھر آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چند دن احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر ہے بلیڈنگ زیادہ نہیں ہوئی۔ تزئین دھیرے دھیرے بتانے لگی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ راحیل اس کے بستر کے قریب چیر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے پڑی رہی اور اس کے تجاہل عارفانہ پہ سلگتی رہی۔ چوٹ سے زیادہ خوف کا اثر ہے، ڈاکٹر لودھی بتا رہے تھے۔ اس کے بجائے تزئین نے کہا اور نور الصبح کے پاس بیٹھ گئی۔ اس تمام عرصے میں طاہر بالکل چپ رہے۔ لو بیٹا دودھ پی لو۔ تزئین نے اوولٹین ملا دودھ زبردستی اسے پلانا چاہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اس کے سر ہو گئی۔ ناچار اسے دودھ حلق سے اتارنا پڑا۔ اب آپ ویکنس تو فیل نہیں کر رہی ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ سنبھل کر دیکھ بھال کر قدم اٹھانا چاہیے ورنہ بندہ یوں ہی پھسلتا ہے۔ اس نے نور الصبح کو سلگایا۔ دودھ میں نیند کی گولی بھی تھی۔ وہ لمحوں میں بے خبر ہو گئی۔ اٹھیں طاہر، چلو راحیل تم بھی اپنے بیڈ روم میں۔ انہوں نے لائٹ آف کر دی۔ تینوں کمرے سے نکل آئے۔ تیسرے روز راحیل اپنے گروپ کے ساتھ شوز کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات چلا گیا۔ نور الصبح کو شروع میں اس کے پرغضب انداز کا تصور کر کے نیند ہی نہ آتی تھی۔ اس کا جنونی وحشیانہ انداز یاد کر کے اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگتا۔ سر پہ لگنے والی چوٹ کا اسے خاص افسوس نہ تھا کیونکہ اسی چوٹ نے اسے بچایا تھا۔ فاریہ صدیقی ایک کھاتے پیتے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ عثمان ان کے دور پرے کے کزن تھے۔ دونوں کی دلچسپی محسوس کرتے ہوئے ان کے بڑوں نے انہیں شادی کے بندھن میں جکڑ دیا۔ نازو پلی فاریہ کے خواب عثمان کے 10 مرلے کے گھر میں آ کر ٹوٹ گئے۔ عثمان کا چھوٹا سا بزنس تھا، وہ اس میں مطمئن تھے، مگر ان کی محدود آمدنی میں فاریہ کے مہنگے خواب پورے ہونے ناممکن تھے۔ حالانکہ فاریہ کے باپ نے کئی بار عثمان پہ دباؤ ڈالا کہ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹائے، مگر عثمان کی انا کو یہ سب گوارا نہ تھا۔ شاہرچیاں پوری کرنے کے لیے وہ مزے سے میکے والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتی۔ اسی دوران ان کے گھر ڈولی، سنی اور نور الصبح نے جنم لیا۔ بچوں کے اصل نام کچھ اور تھے۔ یہ تو فاریہ تھیں جو اپنے امیرانہ مزاج کو سہارا دینے کے لیے انہیں ایسے ناموں سے پکارتی تھیں۔ نور الصبح کا نام بڑے چاؤ سے اس کی دادی اماں نے رکھا تھا۔ فاریہ نے اس کے نام کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی، مگر عثمان آڑے آ گئے۔ انہیں اپنی ماں کی دل شکنی گوارا نہ تھی۔ ڈولی اور سنی مزاج میں ماں پر گئے تھے، جبکہ نور الصبح ہو بہو باپ کی عادات کا پرتو تھی۔ وہی قناعت، دھیما پن، اعتدال پسند مزاج اور وقار لیے سنجیدگی۔ فاریہ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد کزن اس کی طرف سے لاپرواہی برتی تھی۔ وہ طبیعتاً حاسدانہ فطرت کی مالک تھیں، کیونکہ عثمان کی والدہ سے اس کا نام رکھنے کی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی طرف مطلق توجہ نہ دیتی تھی۔ وہ دادی کی آغوش میں آ گئی۔ 12 سال تک اس نے ان کے پر محبت و پر حرارت وجود کے سائے تلے زندگی گزاری۔ انہوں نے ساتھ چھوڑا تو نور الصبح کو بھری دنیا میں اکیلے ہونے کا احساس ہوا۔ ڈولی اور سنی بھی اسے خاص لفٹ نہیں کراتے تھے۔ دونوں بہت جھگڑالو تھے۔ اگر کھانا پسند نہ آتا تو بنا کسی لحاظ کے برتن توڑ دیتے۔ فاریہ اور بھی شے دیتی۔ سہولتوں کے فقدان اور آئیڈیلزم نے انہیں چڑچڑی، بیزار، حاسد، کم ظرف اور اذیت پرست عورت بنا دیا تھا۔ عثمان کے تینوں بڑے بھائی شراکت کی بنیاد پہ فیکٹری لگا رہے تھے۔ حکومت سے بھی قرضہ لیا گیا۔ عثمان سے کہا کہ وہ بھی انویسٹمنٹ کریں تو منافع میں 25% کے حقدار ہوں گے۔ فاریہ کے مجبور کرنے پہ انہوں نے جمع جتھا بھائیوں کے حوالے کر دیا اور خود حالی ہو کر بیٹھ گئے۔ تنگ آ کر انہوں نے جاب کر لی، مگر فیکٹری نے جب منافع دینا شروع کر دیا تو جاب چھوڑ دی اور فیکٹری جانا شروع کر دیا۔ 5-6 سال کے بعد ان کی فیکٹری میں بنی مصنوعات کی دھوم تھی۔ عثمان احمد کے گھر خوشحالی آنے لگی۔ بڑے بھائی سفیان نے اپنے منافع سے ایک اور فیکٹری لگا لی۔ ان کا شمار اب دولت مند افراد میں ہونے لگا تھا۔ چاروں بھائیوں نے شہر کے پوش علاقے میں کوٹھیاں اور بنگلے خریدے اور وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ نئی نسل کا لائف اسٹائل ہی بدل گیا۔ شلوار قمیض کی جگہ 3 پیس سوٹ اور مغربی لباس نے لے لی۔ لڑکیاں بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہیں۔ مغربی پہناوے فخر سے زیب تن کرتیں۔ کانوینٹ زدہ لہجے میں منہ بگاڑ کر انگلش بولتیں۔ ڈولی کا افیئر سفیان احمد کے بزنس پارٹنر کے بیٹے رضا سے چل رہا تھا۔ سنی رومی میں انوالو تھا۔ اس کے دیگر کزنز بھی ایسی ہی اخلاقی بے راہ روی کا شکار تھے۔
وقت نے عثمان احمد کو بھی بدل دیا تھا۔ فاریہ کے بلند معیار زندگی نے ان کے اصول و نظریات کو مات دے دی تھی۔ انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی۔ گھر اور اولاد پہ فاریہ کی حکمرانی تھی۔ صرف نور الصبح ایک ایسی ہستی تھی جو نہیں بدلی تھی۔ صبا اور دھنک تو اس کے منہ پہ اسے بڈھی روح کہتی تھی، کیونکہ وہ دوپٹہ سر پہ لیتی تھی، کلب پارٹیز میں نہیں جاتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا کسی سے چکر نہیں چل رہا تھا۔ سارا برملا کہتی، تم تو ہمارے خاندان کے لگتی ہی نہیں ہو، ساری عادات مڈل کلاس والی ہیں۔ فاریہ بھی اس سے چڑتی تھی۔ صبا دھنک رومیزہ کی مثال دیتی کہ کیسے کیسے امیر لڑکوں سے دوستی کی ہوئی ہے۔ گھر میں صرف ایک عاشی ایسی ہستی تھی جو عثمان احمد کے بعد نور الصبح کے قریب تھی۔ عاشی فاریہ کے بھائی کی بیٹی تھی۔ جب وہ 4 سال کی تھی تو اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد باپ دوسری شادی کر کے فرانس جا بسا، عاشی کو پاکستان چھوڑ کر، کیونکہ اس کی دوسری بیوی کو کم سن عاشی کا وجود گوارا نہیں تھا۔ فاریہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ عاشی نور الصبح سے 2.5 برس بڑی تھی، تقریباً ڈولی کی ہم عمر، مگر نور الصبح اسے بہت پسند کرتی تھی۔ دونوں میں آپ جناب کا تکلف نہیں تھا۔ عاشی کی منگنی ہو چکی تھی، اس کا منگیتر ایئر فورس میں گروپ کیپٹن تھا اور ایک کورس کے سلسلے میں بیلجیم گیا ہوا تھا۔ اسی سال عاشی کے تعلیم سے فراغت پانے کے بعد دونوں کی شادی متوقع تھی۔ فاریہ نے نور الصبح پہ دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے باور کروانا چاہتی تھی کہ اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتی۔ شروع سے ہی وہ ان کے عتاب کا نشانہ بنتی آئی تھی اور وہ ان سے مروب و خوفزدہ رہتی تھی، سر اٹھا کر بات نہ کر پاتی۔ ڈولی اور رضا کی چٹ منگنی اور منگنی کے بعد پٹ بیاہ ہوا، وہ دونوں انگلینڈ چلے گئے۔ ان کی شادی کے بعد فاریہ نور الصبح کی طرف سے فکر مند ہو گئی۔ ڈولی جب او لیول میں تھی تو اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ نور الصبح 3rd ایئر میں تھی۔ اس کا ابھی تک ایک رشتہ بھی نہ آیا تھا۔ خاندان کے بھی کسی لڑکے نے نور الصبح کو نہیں پوچھا تھا۔ ان کے حلقہ احباب میں موجود تمام لوگ پیٹھ پیچھے نور الصبح کا مذاق اڑاتے، خاص طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں۔ کوئی بھی اس پہ مائل نہ ہوا تھا۔ یہ نہ تھا کہ وہ بدصورت تھی، جاہل تھی، بد اخلاق تھی۔ وہ اپنی تمام کزنز سے زیادہ دلکش اور خوبصورت تھی، مگر اسے اپنے حسن کو نمایاں کرنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ وہ لوگوں میں زیادہ گھلتی ملتی ہی نہیں تھی۔ ان کی کلاس کے لڑکے اپنی آئیڈیل میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے وہ نور الصبح میں ناپید تھیں۔ اس کا ذہن تو ابھی تک 10 مرلے کے مکان والے مکینوں میں پھنسا ہوا تھا۔ دولت آتے ہی سب نے ہی وہ رنگ بدلے تھے کہ نور الصبح حیران تھی۔ ایک دم وہی تھی جس نے تبدیلی کے اس سیل رواں میں اپنی ایک الگ شناخت برقرار رکھی تھی۔ اس کے اندر اب بھی وہی میانہ روی اور اعتدال تھا۔ اسے کبھی زیادہ جیب خرچ کا مطالبہ نہ کیا، نہ کبھی اوٹ پٹانگ فرمائش کی۔ فاریہ کو حسرت تھی کہ وہ بھی ڈولی کی طرح بھاری جیب خرچ مانگے، شاپنگ کے لیے ان کے ساتھ دبئی جانے کی ضد کرے، پیرس جاتے وقت میک اپ کے لوازمات لانے کی فرمائش کرے، سارا کی منگنی پہ شہر کے سب سے مہنگے بوتیک سے سوٹ لینے کی ضد کرے، مسز اکمل کے ہونہار بیٹے سے چکر ہی چلا لے۔ انہوں نے اب خود نور الصبح پہ توجہ دینی شروع کر دی تاکہ اس کے سلسلے میں بھی خاندان بھر میں سرخرو ہو سکے۔ غیر محسوس انداز میں وہ اس پہ اپنی گرفت مضبوط کرتی چلی گئیں۔ نور الصبح کے ساتھ ان کا تعلق ایک محبت کرنے والی ماں کے بجائے آمرانہ تھا۔ وہ ویسے بھی فاریہ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ یوں بھی اب عملاً گھر پہ فاریہ ہی کی حکمرانی تھی۔ عثمان احمد کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ وہ کولہو کے بیل کی طرح اپنے سرمائے کو ضرب دینے میں لگے رہتے تھے۔ پرسوں پی سی میں میوزک اسٹریٹ کا کانسرٹ ہو رہا ہے، آنٹی کہہ رہی ہیں تمہیں ضرور جانا ہے۔ عاشی نے ٹکٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے شوق نہیں ہے میوزک کانسرٹ دیکھنے کا، اسے صاف انکار کر دیا۔ پتہ ہے یہ کانسرٹ ہمیں سروش بھائی دکھا رہے ہیں۔ کون سروش؟ نور الصبح نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی سروش جو دھنک کے ماموں ہیں اور فورن سے MBA کی ڈگری لے کر آئے ہیں۔ وہ ہم سب کے ٹکٹ لائے ہیں، تمہیں خاص ضرور جانا ہے کیونکہ آنٹی کا حکم تمہارے لیے خاص طور پہ ہے۔ عاشی نے اسے رسان سے بتایا تو وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ دھنک اس کی تایا ذات تھی۔ سروش کچھ ہی عرصہ پہلے باہر سے آیا تھا۔ سروش کا مستقبل بہت روشن تھا، پھر ابھی تک وہ کوارا ہی تھا۔ وہ 2 مرتبہ دعوت کے بہانے فاریہ نے اسے گھر مدعو کیا تھا۔ خیالوں میں کئی بار وہ نور الصبح کو سروش کی دلہن بنے دیکھ چکی تھی۔ اب وہ خود سب کو کانسرٹ پہ لے جا رہا تھا۔ فاریہ نے اس سنہرے موقع کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، تبھی تو انہوں نے حکم نافذ کیا تھا کہ نور الصبح کو ہر حال میں سروش کے ساتھ کانسرٹ پہ جانا ہے اور اسے خصوصی کمپنی دینی ہے، اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ آہا، آج راحیل کے کانسرٹ میں بڑا مزہ آئے گا۔ دھنک اور صبا تصور میں مزے لے رہی تھی۔ نور الصبح نے ناپسندیدگی سے گردن کو جھٹکا دیا۔ پتہ نہیں اس بے ہنگم اچھل کود اور بے سرے لڑکوں میں تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ عورتوں والے فیشن اپنائے یہ لڑکے مجھے زہر لگتے ہیں۔ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو دوسری لڑکیوں کو ذرا بھر نہیں اچھا لگا۔ تم چلو تو صحیح، متاثر نہ ہوئی تو نام بدل دینا۔ دھنک نے دوسرا طریقہ آزمایا۔ جب وہ سروش کے ساتھ ہوٹل پہنچی تو ہال کھچا بھرا ہوا تھا۔ عاشی اور صبا نے بمشکل سیٹیں تلاش کیں۔ گنجائش سے زیادہ لوگ تھے، لڑکے لڑکیوں
نے तालियों और सीटियों से स्टेज पे नमूदार होने वालों का इस्तकबाल किया। इस शोरगुल से नूरुल सुबह बड़ी बेजारी महसूस कर रही थी। तमाशाई गुलकारों का भरपूर साथ दे रहे थे, लड़के डांस कर रहे थे और लड़कियां अपनी जगह बैठे बैठे हाथ हिला रही थी। नूरुल सुबह को बहुत अफसोस हुआ। उसने ठंडी सांस भरते हुए नई नस्ल के नुमाइंदों का जायजा लिया। जो लड़का माइक हाथ में पकड़े गा रहा था, नूरुल सुबह ने उसे हैरत से देखा। तंग सिल्वर रंग की जीन्स जिसमें रंग बिरंगे कपड़ों के चौकोर टुकड़े लगे हुए थे और जो घुटनों से फटी हुई थी, ब्लैक सितारों भरी शर्ट जिसके सामने के तमाम बटन खुले हुए थे, जिसमें से पॉप सिंगर का रीछ के बालों की तरह भरा सीना झांक रहा था। गले में सोने की दो मोटी मोटी चेनें, बाजू पे एक खुदे हुए टैटू जो अजीबो गरीब जानवरों की शक्ल में थे, हाथ में सोने का ब्रेसलेट, कान में बाली और कंधों तक आते बाल जिन्हें एहतमाम से खुला छोड़ा गया था, चेहरे पे बेहंगम दाढ़ी मूछें। ये था नई नस्ल के नुमाइंदा गुलकार का हुलिया। नूरुल सुबह को शदीद बेजारी महसूस हुई। वो पूरे हॉल में माइक पकड़े चकराता फिर रहा था। उसके साथ बाकी तीन लड़कों को शायद मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ था। जामा जेबी के आला शाहकार जो बुरी तरह थरक रहे थे कि अकायद ने इन्हीं जवानों के बारे में कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। प्रोग्राम खत्म हुआ तो नूरुल सुबह ने सुकून का सांस लिया। पूरे प्रोग्राम के दौरान वो पहलू बदलती रही थी। अब जैसे किसी अजाब से उसे छुटकारा मिला था। हॉल आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था। सरोज को अपना एक दोस्त नजर आया तो वो उसकी तरफ बढ़ गया। कुछ परिस्तार गुलकार को घेरे खड़े थे। वो चारों भी मचल गईं। ऑटोग्राफ लेना है। आशी ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद में वो उनके साथ स्टेज के ऊपर आ गई। सारा पहले से ही वहां मौजूद थी और बड़े जोश से राहिल को देख रही थी। उसके इर्द गिर्द और लड़कियां भी थीं जिनके लबों से बाकायदा ठंडी आहें बरामद हो रही थी। आशी, मेरा हाथ छोड़ो। मगर वो कहाँ सुन रही थी। अपनी धुन में राहिल के सामने जा रुकी जो ऑटोग्राफ दे रहा था। छोड़ो मेरा हाथ, क्या जंगलीपन है। नूरुल सुबह खासी ऊंची आवाज में बोली तो वो चारों मुतवज्जे हो गए क्योंकि भीड़ छुट चुकी थी। ऑटोग्राफ प्लीज। धनक ने फूले फूले सांसों समेत ऑटोग्राफ बुक राहिल की तरफ बढ़ाई तो वो मुस्कुरा दिया। बाकी तीनों ने भी धनक की तकलीद की। राहिल ने ऑटोग्राफ बुक साइन करके रोमैसा की तरफ बढ़ाई तो नजर नूरुल सुबह पे भी गई जो गुस्सा जब्त करने की कोशिश में सुर्ख हुई जा रही थी। ऐन इसी वक्त सारा को शरारत सूझी। उसे लपक कर नूर का हाथ पकड़ा और राहिल के सामने कर दिया। इन्हें बहुत शौक है आपसे ऑटोग्राफ लेने का, वो भी हाथ पे, मगर शर्मीली हैं, खुद नहीं कहेंगी, आपकी बड़ी फ़ैन है। राहिल ने मुस्कुराते हुए पेन वाला हाथ आगे किया तो वो फट पड़ी। नहीं है शौक मुझे औरतों जैसे हुलिये वाले मर्दों से ऑटोग्राफ लेने का। आधे तीतर आधे पटेर। सारा वो चारों भी इस रिमार्क पे हक्का बक्का रह गए। जब तक राहिल होश में आता, नूरुल सुबह सरोज को तलाश करती बाहर निकल गई थी और अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, आपको हमारी इंसल्ट करने का हक नहीं है। राहिल का लहजा तपा हुआ था। वो सख्त शर्मिंदा हुई। बमुश्किल तमाम माफ़ी मांग मांग कर सूरत हाल को संभालने की कोशिश की क्योंकि राहिल के तेवर जारहाना थे। उसकी मुतलाशी निगाहें हॉल का जायजा ले रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारा ने बात संभालने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से उसे ठंडा किया तो वो नॉर्मल हुआ, मगर इस शर्त पे कि नूरुल सुबह नामी लड़की अपनी बदतमीजी पे खुद माफ़ी मांगेगी। नजम की शादी थी। इस तकरीब के सिलसिले में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया था और म्यूजिक स्ट्रीट को भी मदऊ किया गया था। नजम इन चारों का मुश्तरका दोस्त था। कॉलेज यूनिवर्सिटी में इकट्ठे जेर तालीम रहे। अमली ज़िंदगी में कदम रखते ही उसे गौहर से शादी का फैसला कर लिया। जबकि वो चारों म्यूज़िक की दुनिया में अपने कदम मजबूत करने में मगन थे। काशिफ की बात अपनी कज़न से तय थी। समीर की भी मंगनी हो चुकी थी। फराज भी कहीं इन्वॉल्व था। सिर्फ एक राहील बचा था। नजम की शादी में उन्होंने हकीकतन दोस्तों वाला किरदार अदा किया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेहंदी की रात नजम के हाँ बड़ी चहल पहल थी। वो चारों भी मौजूद थे। नजम की सालियां और दीगर लड़कियां उन्हें घेरे बैठी तरह तरह के सवालों से जिज कर रही थीं। राहील बड़े इत्मीनान से जवाब दे रहा था। इसी भीड़ में उसकी निगाह सबा और राशि पर पड़ी तो जाने कैसे खुशगवार सी हैरत हुई। वो भी उसके पास चली आई। अरूज, आंटी पूछ रही हैं हार कहाँ रखे हैं। उस जानी पहचानी आवाज़ पे राहील ने बेख्तियार रुख मोड़ा। इस अक्खड़ लहजे को वो लाखों में भी शनाख्त कर सकता था। अपनी तौहीन करने वाली उसे भूली नहीं थी। उसे तो उसके कपड़ों का रंग तक याद था। दिन में कई दफ़ा याद करके सुलगता था। वो बाकी तीनों लड़कियों से लिबास और अंदाज में भी मुनफरिद थी। नेट के मोहलिया अंदाज के सिल्क और चूड़ीदार पजामे में मलबूस फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस बड़ा सा नेट का दुपट्टा ओढ़े, दोनों कलाइयों में सफ़ेद मोतिये के फूलों के गजरे सजाए वो एक लड़की से मसरूफ से अंदाज में बातें करते हुए मुड़ गई थी। राहील ने अपनी महवियत पे बेख्तियार सर झटका। उसका कुछ रोज़ पहले वाला
तना तना सा अक्खड़ रूप उसे याद आ गया था। कुछ देर बाद वो फिर बाहर आई। उसके साथ नजम की बहन थी। अरे नूरुल सुबह, देखो तो म्यूजिक स्ट्रीट वालों का पूरा बैंड आया है। एक प्यारी सी लड़की ने उसे मुतला किया। मेरी भला से जो मर्जी आए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपनी अजली बेनियाजी से जवाब देकर आगे बढ़ गई थी। अब वो सब तरह 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 के जुमले कस रही थी। मिस यूनिवर्स तस्वुर करती है खुद को। राहिल जैसे लोगों से मिलना तो एजाज होना चाहिए इस लड़की के लिए। पर ये मोहतरमा, एक मॉडर्न सी लड़की हाथ लहरा कर बोली और इस जैसी लड़की पे जोर दिया। वो सब उसकी जात के बखिए उधेड़ रही थी। धनक का मंगेतर ऑस्ट्रेलिया से आ गया था। रहमा और सुफियान उसकी शादी की तैयारियों में मगन थे। फारिया और आशी के साथ नूरुल सुबह भी रोज ताया के घर जाती। छोटे मोटे ढेरों काम थे जिनमें वो हाथ बटाती। धनक तो रंग खराब हो जाने के डर से धूप में निकलती ही नहीं थी। उसकी शादी की ज्यादातर शॉपिंग आशी, रोमेजा और सारा ने की थी। वो तो मजे से नित नए मास्क लगाए आराम करती और और कोई चीज पसंद ना आने पे आराम से रिजेक्ट कर देती। वो तीनों तंग तंग आई हुई थी। धनक और सारा के दिमाग में राहिल को बुलाने का कीड़ा किलबिलाया था। अगर वो आ जाता तो फ्रेंड्स में वाह वाह हो जाती और एहसास बरतरी को भी तकवीत मिलती। राहिल ने ना जाने कैसे आने का वादा कर लिया। अब खानदान भर में धूम मची हुई थी कि धनक की शादी में म्यूजिक स्ट्रीट वाला राहिल आ रहा है। परफॉर्मेंस देने से उसे माजरत कर ली थी। उनके लिए इतना भी बहुत था। नौजवान नस्ल तो बहुत पुरजोश हो रही थी। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जाना और घर पे सिंगर्स को मधु करना हाई जेंट्री में स्टेटस सिंबल बनता जा रहा था। धनक की शादी में शहर भर की क्रीम जमा थी। आज उसे मायूं बिठाया जा रहा था। बहुत जबरदस्त लाइटिंग की हुई थी। हर आए गए की नजर जरूर सरा रही थी। धनक का मायूं का जोड़ा 1 लाख में बना था। रहमा एक एक को कीमत बता रही थी। वाह वाह हो रही थी। नूरुल सुबह को इस नुमाइश से दिलचस्पी नहीं थी। धनक की शादी अ, में बनने वाली मलबूसात फारिया ने खुद अपनी निगरानी में तैयार करवाए थे। फारिया को इल्म था नूरुल सुबह सबसे दिलकश और खूबसूरत है। महंगे मलबूसात और सलीके से किया गया मेकअप उसे नुमाया कर देगा। हो सकता है किसी मिल ओनर की नज़र नूरुल सुबह को अपने बेटे या भाई के लिए पसंद कर ले, या किसी अमीर और कबीर लड़के की निगाह उस पर पड़कर वापस आना भूल जाए। धनक की मेहंदी की रस्म हो रही थी जब शोर मचा कि म्यूजिक स्ट्रीट वाले आए हैं। सब रस्म को अधूरा छोड़कर राहिल के इस्तकबाल के लिए चले गए। उसे बड़े एहतराम से अंदर लाया गया। धनक और रोमेजा की भवें तन गई थीं। इतना मशहूर पॉप सिंगर उनके घर आया हुआ था जिसके गाने इंटरनेशनल चार्ट्स पे चल रहे थे। सब उसके गिर्द शहद की मक्खियों की तरह इकट्ठे थे। यहाँ तक कि धनक भी बिटर बिटर उससे बातें कर रही थी। वो तकरीबन आधा घंटा वहां रहा। बेजारी उसके चेहरे से हुवैदा थी। इस तने तने से अ, चेहरे वाली नूरुल सुबह को से भी देखा, पर वो ना तो आगे बढ़ी ना परवाना बार बार औरों की तरह निसार हुई। उसने उसको एक अजनबी से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। उस पे वो हैरान था। उसके जाने के बाद उसकी कज़न्स नूरुल सुबह की जान को आ गई। ये राहिल के साथ तुम्हें इतना फजूल रवैया अपनाने की क्या ज़रूरत थी? वो क्या सोचता होगा? इतना मशहूर आदमी पहली बार हमारे घर आया और तुम कितने रूड और इंसल्टिंग तरीके से पेश आई। हाँ, उसे बड़े लोगों में उठने बैठने का सलीका ही नहीं है। रोमेज़ा ने भी दिल की भड़ास निकाली। वो चुप रही। तेज़ लहजों के आगे वो वैसे भी बेबस हो जाती थी। जवाब देना उसको आता ही नहीं था। उसकी इसी कमज़ोरी से सब फ़ायदा उठाते थे। धनक की रुखसती पे राहिल फिर आया था। इस बार इतना हुआ कि नूरुल सुबह ने उसे सलाम किया, क्योंकि उसके साथ नजम की बहन नगमाना बैठी हुई थी। नजम राहील से गप्पे लगा रहा था। उसकी बीवी भी साथ थी। नूरुल सुबह कुछ देर वहीं बैठी रही, क्योंकि रुमैसा कड़े तेवरों से उधर ही देख रही थी। नूरुल सुबह बादल नवाज से टिकी हुई थी। राहील ने भरपूर तरीके से उसका जायजा लिया। कुछ ऐसा था उस लड़की में कि वो उसे अहमियत देने पर मजबूर हो गया था। पीच कलर के खूबसूरत से लिबास में नूरुल सुबह का कुंदनी सरापा दमक रहा था। पहले की तरह उसे दुपट्टा सर पे टिकाया हुआ था। उसके सरापे से अंदाज से हम उम्र लड़कियों वाली शौकी और शरारत यकसर मफबूत थी। ना शरारतें, ना छेड़छाड़, ना अदाएं। यूं चुप खामोश बैठी वो कदीम दास्तानों का देवमालाई किरदार लग रही थी। यार नजम, इन मोहतरमा का बायोडेटा तो बताओ। भीड़ चढ़ते ही उसने सवाल किया, क्योंकि वो देख रहा था कि नजम की बहन नगमाना उसके साथ साथ है। फिर नजम की शादी पे भी वो उसे देख चुका था। तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे इतना बता दूं कि तुमने इस बार गलत नंबर डायल किया है। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मैं खुद उसका एहतराम करता हूँ। राहिल खामोश रहा तो वो चिढ़ गया। कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? उसका लहजा मशकूक था। नहीं यार, राहिल ने जल्दी से संभल कर वजाहत की। खैर, तुम बेशक तरदीद करो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। वैसे ये लोग तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक नहीं।
نو دولتی ہیں، پھر سب سے بڑھ کر نور الصبح کا مزاج اپنے سب خاندان والوں سے الگ ہے۔ کبھی کسی لڑکے کو اسے اظہار محبت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اپنی نغمانہ اس کی بڑی مداح ہے، کہتی ہے کہ لڑکیوں کو نور الصبح کی طرح مضبوط اور باوقار ہونا چاہیے۔ نجم نے اپنے تئیں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اتفاق سے پاس بیٹھی نغمانہ کے کانوں میں بھی ان کی کچھ باتوں کی بھنک پڑ گئی۔ یہ آپ کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ یہی دھنک کی کزن اور تمہاری دوست نور الصبح کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے اوکھے مزاج کی ہے۔ نجم بے نیازی سے بولا۔ جی نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ نور تو اتنی اچھی اور نرم مزاج ہے، یہ بات ضرور ہے کہ عام فیشنیبل لڑکیوں سے وہ بالکل مختلف ہے۔ اسی وجہ سے فاریہ آنٹی کو بھی اس سے شکایت ہے۔ فرسٹ ایئر سے میری نور سے فرینڈشپ ہوئی، اب ہم تھرڈ ایئر میں آ گئے ہیں، یعنی ہماری دوستی تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ اس جیسی لڑکی پورے کالج میں نہیں ہے، حالانکہ اس کی باقی کزنز شو آف ہے، پر یہ ایسی نہیں ہے۔ وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ پر آپ دونوں اس کے بارے میں کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ اوہ، یاد آیا، دھنک نے مجھے بتایا تھا راہیل بھائی، پی سی میں آپ کا جو کانسرٹ ہوا تھا، وہاں نور الصبح کی طرف سے کچھ بدتمیزی یا بدمزگی ہو گئی تھی۔ نغمالہ کو بروقت یاد آیا تو وہ پوچھ بیٹھی، مگر راہیل نے بڑی صفائی سے اسے ٹال دیا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ وہ راہیل کے حواسوں پہ بری طرح سوار ہو گئی۔ اس لیے نہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھی، بس اس میں بہت سی باتیں مختلف لگی تھیں۔ جتنی لڑکیوں سے اس کے افیئرز چل رہے تھے، وہ یہ لڑکی ان سب میں منفرد تھی۔ اس نے راہیل کو اہمیت ہی نہیں دی۔ پھر اس کی ایک اور عجیب سی عادت، راہیل کو وہ عجیب ہی لگی تھی کہ وہ اپنے حسن کو نمایاں نہیں کرتی تھی۔ راہیل کو یوں لگا جیسے وہ یہ سب جان کر کرتی ہے۔ اس کی شناسہ لڑکیاں اپنے رنگ و روپ کو نت نئے طریقوں سے سامنے لاتی تھیں، جو زیادہ حسین نہیں تھیں، مصنوعی کیل کانٹوں سے آراستہ ہوتی، ایسے لباس زیب تن کرتی جس سے جسمانی خوبصورتی اجاگر ہوتی۔ پر یہ لڑکی تھی جسے اپنے زہد شکن حسن کا احساس تک نہ تھا۔ بیچاری احساس کمتری کی ماری شاید آج تک کسی نے اسے بتایا نہیں ہے کہ وہ کتنی دلکش اور پراسرار حسن کی مالک ہے۔ ہیرے کی قدر تو جوہری جانتا ہے، کیوں نہ اسے تراشا جائے۔ کچھ مہینے اچھے گزر جائیں گے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ کسی نے آج تک اسے اظہار محبت نہیں کیا ہے۔ انچھوئی نئی نویلی ادھ کھلی کلی راہیل کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور ذہن منصوبے کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر راہیل نے عاشق کا دیا فون نمبر نکالا، عثمان احمد کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے کسی نے ریسیور اٹھایا، اس کے استفسار کرنے پہ بتایا عاشق کے علاوہ کوئی بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ عاشی لائن پہ آئی، خاصی حیران تھی کہ راہیل جیسے مشہور و معروف شخص نے محض واقفیت کی بنا پہ خیریت معلوم کرنے کا وقت کیسے نکال لیا ہے۔ پھر وہ اکثر ہی فون کرنے لگا۔ نور الصبح اگر اتفاق سے فون ریسیو کرتی تو ریسیور فوراً عاشق کو دے دیتی۔ راہیل کی ان تمام کوششوں پہ پانی پھر گیا جو اسے نور الصبح سے بات کرنے کے سلسلے میں کی تھی۔ وہ دن بدن اس میں بے انتہا کشش محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پکا پھل نہیں ہے جو ذرا سا ہاتھ بڑھانے پہ اس کی جھولی میں آ گرے گا۔ پھر اس نے خاصی کوششیں کر کے دیکھ لیا کہ ایک بار ہی وہ اسے اکیلے میں ملنے پر آمادہ ہو جائے تو آئندہ کی آئندہ دیکھی جائے گی۔ جب ہر موڑ پہ ناکامی ہوئی تو وہ کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یوں فلرٹ کے ذریعے وہ اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ تھوڑی سی دل لگی اس کے لیے بہت بڑا امتحان بننے جا رہی تھی۔ انجانے میں ہی صحیح وہ اس کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ دل کسی ننھے بچے کی طرح ہمک کر ایک ہی ضد کر رہا تھا۔ دل کو بہلاتے بہلاتے جب وہ تھک گیا تو تزئین اور سارا سے ذکر کر دیا۔ طاہر تو خوشی سے کھل گئے کہ راہیل کو سچ مچ کوئی لڑکی بھائی تو، مگر تزئین قدرے پسو پیش کر رہی تھی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس معاشرے میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ مما وہ اچھی فیملی کی ہے، اس کے فادر پہلے چھوٹے بزنس مین تھے، بعد میں فیکٹری لگا لی، اب تو ان کی کئی فیکٹریز ہیں، خوشحال ہیں، مگر ہم سے کچھ کم۔ راہیل نے ساگوئی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں لڑکی سے غرض ہے، شادی کے بعد ہمارے نام سے جانی جائے گی۔ راہیل کو پہلی بار تو کوئی لڑکی پسند آئی ہے، ہمیں یہ گولڈن چانس مس نہیں کرنا چاہیے۔ طاہر نے آخر میں تزئین کو قائل کر ہی لیا، جو یقیناً راہیل کی بہت بڑی فتح تھی۔ تزئین نے نجم کی مما بیگم شازینہ مرزا سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ انہیں نور الصبح کے گھر لے جانے پہ رضامند ہو گئیں۔ پھر ایک دن انہیں اپنی آمد کی اطلاع دے کر وہ ان کے ہاں پہنچ گئیں۔ فاریہ پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اتنے نامی گرامی خاندان کی عورت کا ان کے گھر آنا خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے تمام ملازمین کو ہدایت کی اور نور الصبح کو ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے پاس روانہ کیا۔
وہ مخصوص دھیمے نرم لہجے میں سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تزئین اس کی پڑھائی اور دیگر مشاغل کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ ان کے جانے کے بعد فاریہ نے فون اپنی طرف کھسکایا اور رحمہ بھابھی کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار جانے کے انہیں یقین سا ہونے لگا تھا کہ وہ رحمہ کو ہرا کر چھوڑیں گی۔ پھر کیسی لگی وہ آپ کو؟ راہیل بڑے اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ اچھی ہے، پر اس کی اور تمہاری عادات میں بہت فرق ہے، کیونکہ وہ اپنے اصولوں میں بہت سخت اور روایت پسند ہے۔ انہوں نے ایک گہری نگاہ راہیل پر ڈالی، جس کا چہرہ دبے دبے جوش سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ میرے لیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے پتا ہے کہ وہ بہت کنزرویٹو ہے۔ اور راہیل کا اطمینان انہیں چونکا گیا۔ انہوں نے اسے کچھ جتانا چاہا، پر اس نے لاڑ سے بازو ان کے گلے میں ڈال دیے۔ لیو اٹ مما، وہ مجھے پسند ہے اور بس یہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ دل میں کچھ سوچ رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ نورالصبح انہیں اچھی لگی تھی، گھر بھی ٹھیک تھا۔ فاریہ نے مہمانداری بھی اپنے طریقے سے نبھائی تھی، مگر کوئی بات انہیں اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگلی بار وہ رشتے کی بات کریں گی۔ پہلی بار انہیں یہ مناسب نہ لگا تھا، پھر طاہر بھی ساتھ نہ تھے۔ پتہ ہے راہیل کی مما کیوں آئی تھی؟ رات جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی تو عائشی نے اس سے سوال کیا۔ وہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی، اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تو عائشی کو غصہ آ گیا۔ مجھے تو دال میں کالا لگ رہا ہے۔ دال میں کالا تو لگے گا ہی، کہیں وہ تمہارے چکر میں تو نہیں ہے؟ اس کی بات وہ طلب تھی۔ عائشی گھبرا سی گئی، پر فوراً مطمئن سی ہو گئی۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں شاہد کے ساتھ انگیجڈ ہوں، پھر میرے ساتھ راہیل کا رویہ ایسا نہیں ہے کہ لگے وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، البتہ تمہاری طرف کے حالات ذرا گڑبڑ ہیں۔ عائشی نے کہا تو نورالصبح نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ فضول بات نہ کرو، میں نے کبھی سلام دعا سے زیادہ بات نہیں کی۔ تم ہی لوگ اس کے آگے بچ رہی تھیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم ہی سب ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ وہ ہنسی خفا لگ رہی تھی۔ توبہ ہے تم سے، اب اسے ایسا تو مت کہو، اگر حلیہ سوار لے تو واہ واہ، ویسے قد بت سے تو راہیل پیشہ ور باکسر یا ایتھلیٹ لگتا ہے، اور ایسے لڑکوں پہ لڑکیاں آج کل زیادہ ہی مر رہی ہیں۔ عائشی سے رہا نہیں گیا تو بول پڑی۔ نورالصبح نے ہاتھ میں پکڑا تکیا اسے دے مارا۔ وہ باکسر لگے یا ایتھلیٹ، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، تم ہی مروز پر۔ اسے چادر منہ پر تان کر بحث سمیٹنے کا گویا حتمی اعلان کیا۔ تزئین اور طاہر نے راہیل کے لیے نورالصبح کا رشتہ طلب کیا تو فاریہ عثمان بھی حیران رہ گئے، لیکن عثمان کو راہیل بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ پہلی ملاقات میں انہیں اکھڑ اور بدتمیز لگا۔ فاریہ نے رسمی طور پر غور کرنے کی مہلت مانگی، مگر عثمان نے ان کے جانے کے بعد کہہ دیا کہ وہ نورالصبح کا رشتہ یہاں نہیں کریں گے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ اگلے سنڈے کو منگنی کی رسم کرنے آئیں گے۔ فاریہ نے اطمینان سے گھورتے ہوئے اطلاع دی۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میری مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ دماغ تو تمہارا چل گیا ہے، اتنے زبردست خاندان سے اتنے مشہور لڑکے کا رشتہ آیا ہے، تم نے کبھی خواب میں بھی ایسے رشتے کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ فاریہ کی آواز بلند سے بلند تر ہو رہی تھی، گھمسان کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ نورالصبح کمرے کے دروازے سے لگی کانپ رہی تھی۔ عثمان کف اڑاتے چلے گئے۔ جیت ہمیشہ کی طرح فاریہ کی ہوئی، حالانکہ آخر دم تک عثمان انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ نور راہیل جیسے لڑکے کو پسند کر ہی نہیں سکتی، ان کی ہماری کلاس الگ ہے، مزاج مختلف ہے، رہن سہن و انداز طرز زندگی جدا ہے، ہم دولت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نور وہاں خوش نہیں رہے گی۔ شوبز کے لوگ کسی کے ساتھ زیادہ عرصہ مخلص نہیں رہ پاتے۔ اس چکا چوند میں ہماری بیٹی اسے کب تک نظر آئے گی؟ وہ آہستہ سا بول رہے تھے۔ راہیل کو حلیہ دیکھ کر ہی ان کی طبیعت مگدر ہو گئی تھی۔ تم صدا کے ناشکرے ہو، فاریہ نے حرف آخر کے طور پہ کہا۔ عثمان کے کندھے کچھ اور بھی جھک گئے، اس عورت سے جیتنا ناممکن تھا۔ راہیل کے شاندار سے گھر کے مقابلے میں فاریہ کا اپنا گھر یوں ہی سا لگ رہا تھا۔ ان کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو ہمیشہ ہی کمتری کا شکار رہتی ہیں۔ وہاں سے آ کر وہ اور بھی مرعوب ہو گئی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ منگنی کی تقریب کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کریں گی، تاکہ طاہر اور تزئین کے حلقہ احباب میں اپنے تئیں اپنی کمتری کا بھرم ٹوٹنے پائے۔ سارے کام ان کے ارادوں کے عین مطابق سر انجام پائے۔ منگنی کی تقریب میں اس کی تمام کزنز کی گفتگو کا محور اس وقت وہی تھی۔ راہیل بہت خوش لگ رہا تھا۔ من پسند لڑکی اتنی آسانی سے مل جانے کا اسے تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ عثمان احمد کا رویہ دیکھ کر اسے ہرگز یقین نہیں تھا کہ وہ یہ پروپوزل قبول کر لیں گے۔ دل میں تو اسے عثمان احمد کے تیور دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ اسے کیا خبر اس دنیا میں عثمان جیسے وزادار اور خوددار شریف النفس لوگ بھی ہیں، جن کے نزدیک دولت کی اہمیت ہاتھ کے میل کی طرح ہوتی ہے۔ یہ تو فاریہ کی لالچی فطرت تھی، جس کے ہاتھوں وہ کھلونا بن گئے تھے اور دولت کمانے کی دھن میں اپنا آپ فراموش کر گئے تھے۔ ایسا تو انہوں نے نہیں چاہا تھا۔ نورالصبح اور راہیل کی منگنی پر بھی وہ خوش نہیں تھے۔
راہیل کے دوستوں نے اسے خلوص دل سے مبارکباد دی۔ وہ بے فکرے کلنڈرے نوجوان اس کے اس ایڈونچر پہ خوش تھے۔ وہ نور الصبح کو بھی اس کی کوئی نئی مہم جوئی خیال کر رہے تھے۔ فاریہ کا سر اونچا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے رحمہ کو شکست دے ہی ڈالی تھی۔ ان خوشباش بے فکرے لوگوں کے درمیان 3 بندے ایسے بھی تھے جو اندر ہی اندر اپنی شکست کا ماتم کر رہے تھے۔ یہ رحمہ، عثمان اور نور الصبح تھے۔ منگنی کے بعد راہیل کا کانسرٹ پہلی بار آرٹس کونسل میں ہو رہا تھا۔ اس نے فاریہ سے کہا کہ وہ نور الصبح کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ تو خوشی خوشی راضی ہو گئیں۔ جھٹ نور الصبح کو بھی تیار ہونے کو کیا کہا۔ عائشی کا دل بھی چاہ رہا تھا۔ وہ جھٹ پٹ تیار ہو گئی۔ سب سے آخر میں نور الصبح نکلی۔ آ تو گئی تھی پر ابھی سے بیزار ہونا شروع ہو گئی۔ اگر فاریہ کی تلوار سر پر نہ لٹک رہی ہوتی تو وہ کبھی نہ آتی۔ ایک ایسے ہی کانسرٹ میں آنے سے راہیل اس کی زندگی پر قابض ہو گیا تھا۔ اب آئندہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ عائشی اور اس کی ساتھ والی نشستوں پر الٹرا ماڈرن لڑکیوں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ راہیل کے بارے ہی میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس کی نئی البم پر اظہار خیال ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ اس کے معشوقوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اسے تو ان لڑکیوں کے خیالات سے گھن آنے لگی۔ کاشف، فراز اور سمیر بھی ڈرم، گٹار اور کی بورڈ سمیت اسٹیج پہ آ چکے تھے اور راہیل بھی مائک سنبھال چکا تھا۔ رنگ برنگی روشنیوں کا دائرہ سمٹ کر اسٹیج پر مرکوز ہو گیا۔ پروگرام شروع تھا۔ نور الصبح کو یوں لگا جیسے راہیل بار بار اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ گاتے گاتے وہ اسٹیج سے اتر آیا۔ لڑکے لڑکیوں کا ہجوم بے قابو ہو گیا۔ وہ میوزک کی دھن پر جھوم رہے تھے۔ وہ جس کے قریب سے گزرتا وہ اسے ہاتھ لگا کر چھو کر گویا کوئی سعادت حاصل کرتا۔ وہ پورے ہال میں چکراتا پھر رہا تھا۔ وہ اپنا مقبول ترین نمبر گا رہا تھا۔ یہ اس کی البم کا سپر ہٹ گانا تھا۔ یہ گانا ٹاپ 10 چارٹس میں پہلے نمبر پر تھا۔ کئی ہفتوں سے اس گیت کے نمبر کی پوزیشن پر فرق نہیں پڑا تھا۔ اسی وجہ سے راہیل کے فریش البم نے ریکارڈ توڑ سیل کی تھی اور اب انٹرنیشنل چارٹس پر بھی اس کے گانے آنے شروع ہو گئے تھے۔ پھر حسن کے موضوع پر گائے جانے والے ایک گانے نے اس کو بین الاقوامی میوزک کی دنیا میں شہرت دے دی تھی۔ آج کل میوزک اسٹریٹ دونوں ہاتھوں سے دولت اور شہرت سمیٹ رہا تھا۔ دھڑا دھڑ انٹرویوز چھپ رہے تھے، تصویریں لگ رہی تھی، خبریں بن رہی تھیں، باہر کے ٹورز ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ راہیل کے اسکینڈلز بھی بن رہے تھے، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زندگی کے ایک ایک سیکنڈ سے انجوائمنٹ کا قائل تھا۔ پر جب سے نور الصبح اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، یہ معاملہ اس کے نزدیک اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ راہیل اس وقت اگلی رو کے نزدیک تھا۔ پرشور میوزک بج رہا تھا۔ تیری آنکھوں نے کیا ہے پاگل، تیرے آنچل نے کیا ہے پاگل۔ وہ مائک تھامے جذبے سے گا رہا تھا۔ کیوں خوابوں میں میرے آ کر روز کرتی ہے مجھے پاگل۔ کچھ بے فکرے پرجوش نوجوان اسٹیج پر چڑھ آئے۔ گانا ختم ہوا تو ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ شائقین سیٹیوں، تالیوں اور ہوائی بوسوں کی صورت میں داد دے رہے تھے۔ پروگرام رات گئے ختم ہوا۔ راہیل چاروں طرف سے ہجوم میں گھرا ہوا تھا۔ یہ سب اس کے پرستار تھے۔ نور الصبح جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اسے عاشی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ اسے غائب پا کر اس کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ ادھر عاشی راہیل کے ساتھ کھڑی تھی تاکہ ملنے جلنے والوں پر رو پڑے۔ اسے نور کی پریشانی کا ذرا بھر احساس نہ تھا۔ ہال آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا تھا۔ آٹوگراف کے شوقین راہیل کے گرد جمع تھے۔ کچھ تصویریں بنوا رہے تھے، کچھ باہر کا رخ کر رہے تھے۔ نور الصبح کہاں ہے؟ وہ فراغت پا کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو اکیلی عاشی کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ گھبرا سی گئی۔ اسے اس کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی خفگی کا سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ راہیل، فراز، سمیر اور کاشف کو خدا حافظ کہہ کر عاشی کو ساتھ لیے باہر نکلا۔ ستون کے ساتھ کھڑی نور الصبح لپک کر سامنے آ گئی۔ اب بھی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ میں آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑی جھک مار رہی ہوں۔ وہ راہیل کو یکسر نظر انداز کر کے اس پر چڑھ دوڑی۔ جواباً عاشی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ عاشی کو اور بھی کھری کھری سنائے۔ راہیل نے گھوم کر نئے ماڈل کی کار کا دروازہ کھولا۔ اسے پیچھے بیٹھتے دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکا۔ میں آپ کا ڈرائیور تو نہیں ہوں، آگے بیٹھیے۔ اس کے تیور ہار ماننے والے نہیں تھے۔ عاشی نے بھی آنکھوں سے اسے اشارہ کیا۔ ناچار وہ آگے بیٹھ گئی۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ اس کی ایک نگاہ ذرا سی توجہ کی خاطر وہ اسے مخاطب کر بیٹھا۔ بہت زبردست، اس کی بجائے عاشی کی طرف سے جواب آیا۔ آپ ہمیشہ ہی اتنی چپ رہتی ہیں؟ پھر ایک سوال آیا۔ وہ قصدن نہیں بولی۔ کیا میرے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے کمال جرت سے دوسرے ہاتھ میں نور الصبح کا چڑیا سا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور الصبح کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا، ایک ایسا احساس جس سے وہ پہلی بار آشنا ہوا تھا۔ حالانکہ کسی لڑکی کا ہاتھ تھامنا، اسے چھونا اس کے لیے نئی بات نہ تھی۔ مجھے یہ فضول باتیں پسند نہیں ہیں۔ نور الصبح اس کی اس جرت پہ شاکڈ سی ہو گئی۔ اس کی آواز دبی دبی لیکن سخت تھی۔ اس میں کیا برائی ہے؟ فیوچر میں ہمارا مضبوط ریلیشن شپ ہوگا۔ راہیل کو مطلق پرواہ نہ تھی۔ جب ہوگا دیکھا جائے گا، وہ تلخی سے بولی۔ عاشی بحری بنی ہوئی تھی، یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہاں ہے ہی نہیں۔ نور الصبح دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ راہیل جان کر سلو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر نور الصبح نے تو شکر کا کلمہ پڑھا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ رات میں کتابیں اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ ہیٹر آن کر کے
وہ کتاب کھول کر پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ جاتے دسمبر کی راتیں تھیں، ٹھنڈی اور پوری اسرار۔ عاشی فاریہ کے ساتھ ایک تقریب میں گئی ہوئی تھی۔ عثمان احمد بزنس میٹنگ کا کہہ کر ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ یوں گھر میں وہ نوکروں کے ساتھ اکیلی تھی۔ سنی کا گھر میں ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اسے اپنے مشاغل سے ہی فرصت نہ تھی۔ اسے پڑھتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، اب تو جمائیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اچانک فون کی گھنٹی نے اسے ڈسٹرب کر دیا۔ السلام علیکم۔ اسے ریسیور اٹھایا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری جانب پرشوق انداز تھا۔ وہ فوراً پہچان گئی۔ رگو پے میں بیزاری کی لہر سی دوڑ گئی۔ جی فرمائیے، کس لیے فون کیا ہے؟ اسے اپنی ناگواری چھپانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ رات گئے ایک لڑکا اپنی منگیتر کو کیوں فون کرتا ہے؟ معنی خیز انداز میں سوال کیا گیا۔ اسے ریسیور کریڈل پر پٹکا۔ گھٹیا، تھرڈ کلاس۔ گھنٹی پھر ایک تواتر سے بج رہی تھی۔ جی فرمائیے، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ اب اگر فون بند کیا تو میں آنٹی کے موبائل نمبر پر ٹرائی کروں گا، اور ان کو تو آپ جانتی ہیں نا۔ تھوڑی عرصے ہی میں وہ فاریہ کے اختیار کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے ان کا نام لے کر اسے ڈرا رہا تھا۔ نور الصبح کے ہاتھ ریسیور پر ڈھیلے پڑ گئے۔ اگر وہ ان سے شکایت کر دیتا تو فاریہ فوراً لتے لیتی اور گھر میں ایک نیا محاذ کھل جاتا۔ بس یہیں وہ کمزور پڑ گئی۔ اچھا جلدی سے بولیں، مجھے پڑھنا ہے، وہ اسی انداز میں بولی۔ چھوڑیں کتابوں کو، مجھ سے اور انتظار نہیں کیا جاتا۔ راحیل کی بے باکانہ گفتگو ہمیشہ ہی گھٹیا لگتی تھی۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں۔ لانگ ڈسٹینس کال اس کا عنوان ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے۔ جو حالت اس وقت میری ہے وہی اس میں بیان کی گئی ہے۔ وہ اپنی دلکش مردانہ آواز میں وہ بے باکی کی حد کو چھوٹی نظم سنانے لگا۔ نور الصبح کے رخسار تب کر رہ گئے۔ اس نے فون کا پلگ ہی نکال دیا اور لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ آنسو خود بخود رخساروں پہ بہنے لگے۔ اس کے لب بے آواز اپنی بہتری کی دعا مانگ رہے تھے۔ راحیل نے ازسر نو نمبر ملایا۔ ہر بار ملانے پر انگیج ٹون آتی رہی تو جھنجھلا کر رہ گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے نور الصبح سر بفلک چوٹی ہے، جانے وہ اسے سر کر سکے گا کہ نہیں۔ صرف ایک بار وہ اس کے اسرار سے آگاہ ہو جائے تو اس کی ساری بیزاری ختم ہو جائے گی۔ عاشی کی سالگرہ فاریہ دھوم دھام سے مناتی تھیں۔ پس پردہ دکھاوا اور نمائش مقصود ہوتی تھی۔ کارڈز چھپتے، مہمان بلوائے جاتے۔ نور الصبح کی سالگرہ کے انتظامات بھی فاریہ ہی کرتی تھی۔ اسے بذات خود کبھی خاص دلچسپی نہیں لی تھی۔ عاشی کی سالگرہ میں ہر قابل ذکر فرد مدعو تھا۔ عاشی بلیک کلر کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فاریہ گیٹ پر مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، جبکہ نور الصبح مہمانوں کو ان کی ٹیبل تک پہنچا رہی تھی۔ کہنے کو تو یہ سالگرہ کی تقریب تھی، پر آرائش و انتظامات کے لحاظ سے شادی کی محفل سے کسی طرح بھی کم نہ لگ رہی تھی۔ فاریہ نے دل کھول کر رقم خرچ کی تھی۔ عثمان بزنس وزٹ پر برطانیہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے فارغ ہو کر انہیں ڈولی اور رضا سے ملنے کینیڈا جانا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں فاریہ نے اپنے اور ان کے مشترکہ اکاؤنٹ سے اچھی خاصی رقم نکلوائی تھی، تبھی تو یہ شوشہ ممکن ہوئی تھی۔ راحیل تزئین کے ہمراہ آیا تو مہمانوں میں اشتیاق کی لہر دوڑ گئی۔ فاریہ بڑے فخر و مان سے اپنے ہونے والے داماد کا تعارف کروا رہی تھی۔ کیک کٹنے کے بعد سب کھانے پینے میں مگن ہو گئے۔ راحیل کی نگاہیں نور الصبح کا طواف کر رہی تھیں۔ آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں؟ وہ اس کے پاس آ گیا۔ جہاں دل چاہے گا بیٹھوں گی۔ اس وقت راحیل کی مداخلت اسے بہت بری لگی۔ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس کے لبوں سے تعریف برآمد ہوئی تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ بے حد نفاست پسند تھی، پر اس شخص کا تو نفاست و ترتیب سے دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ جی بے ڈھنگے حلیے میں رہتا تھا۔ اس کی پرستار لڑکیوں کا سوچ کر ہی اسے حیرت ہوتی جو اس پر پروانہ وار نثار ہوتی تھیں۔ عاشی انہی کی طرف آ رہی تھی۔ اسے سکون کا سانس لیا۔ شاید کوئی معجزہ ہی اسے اس ناپسندیدہ بندھن سے نجات دلا سکتا تھا۔ جو ہی عاشی بیٹھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ راحیل کو نہ جانے کیوں اپنے دل میں اندھیرے اترتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ آج عثمان احمد آ رہے تھے۔ کل رات ان کا فون آیا تھا۔ ان کا دورہ بہت سود مند رہا تھا۔ انہیں اپنے مال کے لیے بہترین مارکیٹ میسر آ گئی تھی۔ پہلے مرحلے پر ہی اتنے آرڈرز مل گئے تھے کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ کاروباری لحاظ سے یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ فاریہ تو اسے نور الصبح سے راحیل کی منگنی کا اعجاز تصور کر رہی تھی۔ عثمان ایک دم ہی سے بہت مصروف ہو گئے تھے۔ اب رحمہ کے سامنے فاریہ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا پڑتا تھا۔ کاروباری حلقوں میں بھی عثمان احمد کا چرچا تھا۔ عید طاہر اور تزئین کو بھی یک گونا اطمینان کا احساس ہوا، کیونکہ وہ ان کی حیثیت تک پہنچ گئے تھے۔ عثمان احمد مصروف ہوئے تو فاریہ کو بھی سوشل ویلفیئر کا شوق اٹھا۔ آج بھی وہ ایک چیریٹی شو میں شریک تھیں جو ڈسیبل بچوں کے لیے ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی جیسی چند اور بیگمات کے ساتھ مل کر ایک کلب کی بنیاد رکھی تھی جو آئے دن ایسے شوز منعقد کرتا تھا۔ راحیل نے فاریہ سے آج پھر نور الصبح کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ بقول اس کے ایک دوست اور اس کی وائف نے ان دونوں کو کھانے پر انوائٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے فاریہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی، جو نور الصبح کو بڑی گراں گزری۔ اسے کبھی کبھی اپنا وجود اس حقیر چونٹی سے بھی بدتر لگتا جو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ گئی ہو۔ فاریہ نے خود اس کے لیے کپڑے نکالے۔ جاتے وقت تک وہ اسے راحیل کے ساتھ ہوش اخلاقی برتنے کی ہدایت کرتی رہیں۔
راحیل اس کے ہمراہ ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ آپ کا وہ دوست اور اس کی بیگم کب تک آئیں گے؟ اسے اس نیم تاریک اور پراسرار سے ماحول سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ معلوم نہیں کب تک آئیں گے، ویسے جتنی دیر سے آئیں اچھا ہے، میں آپ سے چند باتیں تو کر لوں، ایسے تو آپ ہاتھ ہی نہیں آتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں آپ اتنی منفرد سے کیوں ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بھی شاید اتنی کشش محسوس نہ کرتا۔ خود کو عام لڑکیوں سے الگ کیوں کر رکھا ہے اتنا زیادہ کہ ریشمی کپڑوں میں لپٹا یہ حسن دیکھنے کو میرا دل مچل اٹھتا ہے۔ اس کی الجھی سی معنی خیز گفتگو اور بے باک نگاہوں سے نور الصبح کو ہول اٹھنے لگے۔ آپ کو مجھے تڑپانے میں بہت مزہ آتا ہے؟ میں نے دل کی حالت سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ٹیبل پر دھرے نور الصبح کے ہاتھوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، ویسے میں نے تو صرف آپ کے ہاتھ ہی دیکھے ہیں، مجھے یقین ہے آپ تمام کی تمام بہت۔ دیکھیں پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ میں اپنی نئی البم میں ان ہاتھوں پر کوئی خوبصورت سا گیت شامل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے بہت سارے شاعروں کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ نظم آج ہی نظر سے گزری جو میرے دل کی آواز ہے۔ تیرے حسن کے پیچھے میری دیوانگی کا ایک قصہ ہے، تیرے ہاتھوں، تیری زلفوں، تیرے ہونٹوں کی سرخی میں میرا بھی ایک حصہ ہے۔ تیری انگلیوں کے سرخ پوروں کو، ہتھیلی کے سرخ کٹوروں کو یہ میرے ہونٹ چھو لینے کی حسرت میں ترستے ہیں۔ میں ابھی عاشی کو رنگ کرتی ہوں کہ آ کر مجھے لے جائے۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ اس نے ہینڈ بیگ میں رکھے موبائل فون کو نکالنا چاہا تو راحیل نے جھپٹ کر اس کا بیگ اپنے قبضے میں کر لیا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو آپ یوں نروس ہو رہی ہیں؟ آپ کے ہاتھوں کی تعریف ہی تو کی ہے۔ مجھے علم ہے کہ آپ کافی ڈرپوک ہیں، اتنا سا دل ہے، کبھی میں نے بھی شکایت کی ہے؟ وہ اسے اپنی مقناطیسی نگاہوں سے کھوج رہا تھا۔ نور الصبح نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، کوئی دوست اور اس کی بیگم یہاں نہیں آئیں گی۔ آپ اس کی بے بسی سے محظوظ ہوتے ہوئے وہ کوئی بات کہتے کہتے رک گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرسیوں کی زد سے بجتی لڑکھڑاتی ہوئی لوگوں کی نگاہوں کا خیال کیے بغیر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس ریسٹورنٹ سے باہر نکلی۔ راحیل بھی تیز تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے باہر آیا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے ہی کٹا۔ اپنے گھر کی حدود میں داخل ہوتے اس کی جان میں جان آئی۔ میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتی ہوں۔ شیطان مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتا، اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ گیلی گیلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئی اور راحیل گویا جادو کی چھڑی سے پتھر بن گیا۔ شاہد بیلجیم سے آ چکا تھا۔ عاشی امتحانات سے فراغت پا چکی تھی۔ اب اس کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ عاشی خود جہیز کی تیاریوں میں مگن تھی۔ عثمان سے مشورہ کرنے کے بعد فاریہ نے شادی کی تاریخ دے دی۔ گھر میں شادیوں والی مخصوص گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ فاریہ ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ اور بیش قیمت چیز خرید رہی تھی۔ فرانس سے عاشی کے باپ رضوان نے بھاری رقم کا چیک روانہ کر دیا تھا اور خود شادی کے روز پہنچ رہے تھے۔ بقول ان کے وہ بہت مصروف ہیں۔ نور الصبح کو حیرت ہوئی، بیٹی کی شادی میں شریک ہونے کے لیے باپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ نور الصبح نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ عاشی اندر بستر پہ اوندھی لیٹی اداس گانے سن رہی تھی۔ آج کل وہ المیہ گانے سنتی پائی جاتی، حالانکہ یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ اب بھی اے نیئر کا گانا اسٹیریو پر دھیمی آواز میں بج رہا تھا۔ میں تو جلا ایسا جیون بھر، کیا کوئی دیپ جلا ہوگا؟ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، یہاں تک کہ پردے بھی برابر تھے۔ اسے لائٹ جلائی۔ عاشی اداس گانے سننے کی کیا تک ہے؟ اٹھو دیکھو تو امی تمہارے لیے گولڈ کا کتنا خوبصورت سیٹ لائی ہیں۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے ابھی ابھی آئی ہو۔ عاشی نے اس کی طرف دیکھا۔ آنسوں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا۔ صاف لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عاشی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ڈیڈی نے کہا ہے کہ میرے پاس شادی کے دن بھی آنے کے لیے شاید وقت نہ ہو۔ کیا میں ان کے لیے اتنی غیر اہم ہوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نور الصبح خود بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ عاشی کو کیسے بہلائے۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی، باپ کے نہ آنے کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ عاشی کی شادی پر ڈولی بھی آ رہی تھی۔ فاریہ بہت خوش تھی کیونکہ ڈولی ان کی ہم مزاج بلکہ ان کا دوسرا روپ تھی۔ شاہد روزانہ آ جاتا اور عاشی اس کے ساتھ خریداری کے لیے چلی جاتی۔ اس نے خود کو بظاہر بہلا لیا تھا۔ ادھر ویمنز کلب کی خواتین میں فاریہ کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ عاشی کے لیے وہ جس دریا دلی سے شاہرچی کر رہی تھی اسے سب بیگمات سراہ رہی تھی۔ بے شک بھائی کی بیٹی ہو، کون اتنی سخاوت، دریا دلی اور اثار محبت کرتا ہے؟ ہر طرف واہ واہ اور داد و تحسین کے ڈونگرے برس رہے تھے۔ اب وہ واقعی رحمہ سے آگے نکل گئی تھیں، بلکہ بہت آگے۔ عثمان آج آفس سے جلدی آ گئے تھے۔ نور الصبح نے ان کے لیے چائے ٹیبل پر لگوائی۔ وہ فریش ہو کر آ گئے۔ زمان فوراً میرا سوٹ کیس اور بیگ تیار کرو۔ وارڈروب سے کپڑے منتخب کرتے ہوئے عثمان بہت مصروف تھے۔ ادھر چائے پر سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی عرصہ بعد فاریہ بھی چائے پر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ عاشی کی شادی کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیرونی سرگرمیاں کم کی ہوئی تھیں۔ میں تقریباً 6-7 روز کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ عثمان نے بیٹھتے ہی مطلع کیا تو فاریہ پریشان ہو گئی۔ عثمان شادی میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں، تم جلدی آنے کی کوشش کرنا۔
میں کام ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت نہ کروں؟ انہوں نے پاس بیٹھی عاشی کا سر ٹپکا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عثمان چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے سرسری نگاہوں سے ٹیبل پر دھرے شام کے اخبارات کا جائزہ بھی لے رہے تھے۔ ایک دم ان کے چہرے کا رنگ بدلا اور نتنے غصے سے پھڑکنے لگے۔ نو ناٹ ایٹ آل۔ ان کے اخبار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ تینوں حیران تھی کہ یکایک انہیں کیا ہوا ہے جو وہ یوں غصے میں آ گئے ہیں، حالانکہ وہ بڑے دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ عثمان کیا ہوا ہے؟ فاریہ نے ان کا شانہ ہلایا تو وہ اسی عالم میں دھاڑے۔ لو، پڑھ لو اس لفنگے کے کارنامے۔ انہوں نے لفنگے پر زور دیتے ہوئے اخبار فاریہ کی طرف پھینکا۔ آج کل اس طرح کے اسکینڈلز بننا عام سی بات ہے۔ جھوٹی خبریں لگانا تو ان ایوننگ پیپرز کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مجھے تو یہ اس کے خلاف مہم لگ رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے جو دوسرے بینڈز کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ یہ اخبار نے لکھا ہے، وہ چیخ کر بولی۔ عثمان، کول ڈاؤن پلیز۔ فاریہ نے ان کا کندھا دبایا تو انہوں نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ یہ جھوٹی خبر ہے، پر یہ تصویر جھوٹی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اخبار فاریہ کی طرف بڑھایا۔ تصویر بھی جھوٹی ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ بالفرض اگر یہ سچ بھی ہے تو اس عمر میں سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انجوائمنٹ کا حق ہر کسی کو ہے۔ صحافی فضول باتیں چھاپتے ہیں۔ فاریہ کی بے نیازی برقرار تھی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ عثمان نے دانت پیسے۔ بہت اچھا لڑکا ہے راحیل۔ فاریہ نے پھر اس کی حمایت کی۔ ہاں ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں ایسے اخلاق باختہ لڑکے سے ہرگز اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ آج ہی یہ انگوٹھی ان کے منہ پر دے مارو۔ تم کیسی ماں ہو؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی حمایت کر رہی ہو۔ ہم آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتے۔ بس ختم کرو یہ سب۔ دس از ٹو مچ۔ عثمان کا لہجہ قطعی اور بے لچک تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بچوں جیسی بات کر رہے ہو۔ اتنے اچھے لڑکے سے رشتہ ختم کر دوں؟ ویسے بھی تمہاری لاڈلی کی مشرقیت کی وجہ سے ہمارے سرکل کے لوگ ہنستے ہیں۔ اب کون اس کا رشتہ مانگے گا؟ شکر کرو اتنی اچھی اور امیر فیملی میں اس کا رشتہ ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں عثمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میری بیٹی اتنی گری پڑی نہیں ہے جو اس کے لیے اچھا لڑکا نہیں ملے گا۔ ویسے بھی اس ٹائپ کا لڑکا میری بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ راحیل کی دولت کی وجہ سے تمہیں اس کی برائیاں بھی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں۔ وہ شوبز کا بھنورا ہے۔ ایسے لوگ کبھی اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہاں، تم تو پہلے ہی راحیل کے خلاف تھے احساس کمتری کے مارے، مگر جان لو نور کا رشتہ یہیں برقرار رہے گا۔ فاریہ ہم ٹھونک کر مقابلے پر اتر آئی۔ آشی دونوں میں مصالحت کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ ٹکر ٹکر دونوں کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، منگنی کی انگوٹھی کو اس لفنگے کے منہ پر دے مارو، ورنہ واپس آ کر مجھے خود یہ کام کرنا پڑے گا۔ نور، تم یہ انگوٹھی اتار کر اپنی ماں کو دے دو۔ وہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ان کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا۔ نوکر ان کا سامان گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ نور الصبح ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ بے جان سے انداز میں ماں باپ کے روز روز کے جھگڑوں سے وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ عثمان جانے سے پہلے دوبارہ اس کے پاس آئے، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے آنسو پلکوں کی حدود توڑ کر گالوں پر آ گئے۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسے تسلی دے کر وہ چلے گئے۔ نور الصبح کا دل چاہا کہ انہیں روک لے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا، کوئی طوفان دبے قدموں ان کے گھر کا رخ کر رہا ہے۔ ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے سے وہ ان دونوں کی جنگیں دیکھ رہی تھی۔ شکست ہمیشہ عثمان کا مقدر بنتی تھی۔ اسے ماں سے خوف آتا تھا کیونکہ وہ اسے باپ کا حمایتی کہتی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ وہ سوتیلوں والا سلوک کیوں کرتی تھی، حالانکہ وہ ان کے ڈر سے ان کا ہر حکم مانتی تھی، پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں ہوتی تھی۔ آشی فاریہ کو اندر لے جا چکی تھی۔ اسے بے جان ہاتھوں سے اخبار اٹھایا جس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہوا تھا۔ مشہور پاپ سنگر اور میوزک اسٹریٹ کے روح رواں راحیل گیلانی نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ماڈل گرل پنکی کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے۔ اخبار نے تصویر کے نیچے سرخی جمائی تھی۔ مزید خبر میں بتایا گیا تھا کہ راحیل اور نئی ماڈل گرل پنکی، جو توبہ شکن حسن کی مالک ہے، آج کل دونوں ایک ساتھ دکھے جا رہے ہیں۔ قرین کی آس ہے دونوں جلد شادی کر لیں گے۔ اسے پنکی اور راحیل کا ہوش ربا پوز دیکھ کر پسینے آ گئے۔ اسے اخبار رکھ دیا۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا راحیل ایک غیر لڑکی کو باہوں میں لیے کھڑا ہے، بلکہ اسے خدشہ تھا کہ فاریہ اپنی برتری جتانے کے زوم میں عثمان احمد کو شکست دینے کے لیے کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ آنے والا وقت اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہ اندر جا رہی تھی، مگر فاریہ کی آواز نے قدم نہیں روک دیے۔ وہ فون پر راحیل سے بات کر رہی تھی۔ مائی سن، آئی نو یہ سب جھوٹ ہے۔ تمہارے مخالف تمہاری مقبولیت سے خائف ہو کر یہ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ فاریہ کا لہجہ اتنی شیرینی لیے ہوئے تھا کہ کچھ دیر پہلے ہونے والی بدمزگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں عزم تھا۔ وہ پلٹ کر باہر آ گئی۔ ادھر راحیل نے فون رکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ اسے عثمان اور فاریہ کی طرف سے سخت رد عمل کی توقع تھی، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بہت آسودہ تھا۔ پارٹی میں صحافی شاید اس کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ پنکی کے ساتھ وہ تصویر بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اس نے بھی کون سی احتیاط کی تھی، جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو گیا تھا۔ پنکی اس کے ساتھ ایک مشہور گانے میں پرفارم کر رہی تھی۔ خوش شکل ماڈل تھی۔ آج کل راحیل کے ساتھ پنکی کے اسکینڈل کا بڑا چرچا تھا۔ وہ نور الصبح والے
سلسلے میں ناکامی سے بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ پنکی کی زلفوں کی چھاؤں میں اپنے جلتے دل کو بہلانے کی صحیح کر رہا تھا۔ شوبز میں آنے سے پہلے بھی اس کی کئی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ ان کی کلاس میں ایسی مخلوط دوستیوں اور میل ملاپ کو برا نہیں تصور کیا جاتا تھا۔ نور الصبح پہلی ملاقات ہی میں اس پر اپنا اثر چھوڑ گئی تھی۔ اس کے گریز میں بھی راحیل کو کشش محسوس ہوئی تھی۔ عام طور پر وہ لڑکیوں سے دوستی کے ابتدائی مرحلے میں ہی بیزار ہو جاتا تھا، لیکن وہ اس کی زندگی میں آنے والی واحد لڑکی تھی جس سے وہ ابھی تک ذرا برابر بیزار نہیں ہوا تھا، بلکہ دن بدن اس کی طلب و خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ 3 روز سے مسلسل یہی ہو رہا تھا۔ فاریہ صبح سویرے نکلتی اور رات گئے لوٹتی۔ نور الصبح پریشان سی تھی، جانے کیوں ان کی حرکتیں پراسرار سی تھیں۔ شام میں وہ سو کر اٹھی تو ڈرائنگ روم سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مار کر وہ باہر نکلی تو آشی اسی طرف آ رہی تھی۔ اٹھ گئی ہو، ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، پھپھو بلا رہی ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ نور الصبح جیسے ہی اندر داخل ہوئی ٹھٹک کر رک گئی۔ اندر راحیل، تزین، طاہر، آنٹی شیلا اور کچھ اجنبی صورتیں تھیں۔ بائیں ہاتھ والے صوفے پر ایک باریش شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر رجسٹر اور پین رکھا ہوا تھا۔ فاریہ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر خود اس کے قریب چلی آئی۔ اس گھر کی مضبوط بنیادیں تمہارے آئندہ اقدام پر ہی قائم رہ سکیں گی۔ میں جو کہوں چپ چاپ کرتی جاؤ، ورنہ میں سب کچھ چھوڑ کر رضوان کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی اور اس کے سرد وجود کو تزئین کے ساتھ لا بٹھایا۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ اسے سر جھکائے دیکھ کر طاہر باریش شخص سے مخاطب ہوئے۔ آنن فانن نکاح کی رسم انجام پائی۔ وہ سب ہو گیا جس کے نہ ہونے کی وہ دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اسے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ نکاح کے بعد مٹھائی پیش کی گئی۔ آشی نے ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا تو اسے بمشکل نگلا۔ جیسے ہی عثمان کا فون آیا میں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور سکینڈل بنے میں آپ سے بات کروں، اب نکاح تو ہو چکا ہے، رخصتی عثمان کی واپسی پر دھوم دھام سے ہوگی۔ وہ سب کو بتا رہی تھی، ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ فاریہ اسے ہرگز اپنی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ یہ تو کوئی اجنبی صورت تھی۔ مائیں ایسی سنگ دل اور بلیک میلر نہیں ہو سکتی۔ وہ جیت گئی تھیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ عاشی کی شادی کے دن وہ عثمان کی موجودگی میں راحیل اور اس کے نکاح کا اعلان کریں گی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی عزت کے ڈر سے عثمان چپ ہی رہتے اور رخصتی پر راضی ہو جاتے۔ یوں ان کی جیت مکمل ہو جاتی۔ طاہر یہ کچھ آکورڈ سچویشن نہیں ہے؟ مجھے تو یہ سب عجیب سا لگ رہا ہے۔ نکاح میں نور کے چچا یا تایا میں سے کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ بھلا اسکینڈلز کا ایسا بھی کیا خوف؟ باپ نے اسلام آباد سے فون پر کہا کہ بیٹی کا نکاح کر دو، ہو نہ ہو کوئی چکر ہے۔ فاریہ نے اتنی جلدی مچائی کہ میں کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، کتنے ارمان تھے، یہ کروں گی وہ کروں گی، مگر سمجھو چوری چھپے اس کا نکاح ہوا ہے۔ لوگوں کے لیے، ہمارے فرینڈز کے لیے تو یہ سرپرائز ہی ہوگا۔ میک اپ صاف کرتے ہوئے تزئین نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ میں بھی حیران ہوں۔ رحمہ بتا رہی تھیں کہ عثمان راحیل کی حرکتوں کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہیں، پھر یکایک وہ نکاح پر راضی کیسے ہو گئے؟ انہوں نے پنکی اور راحیل کے اسکینڈل کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ ادھر راحیل بھی بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی تمہاری طرح ختم ہو گئی تھی، اب دھیان میں آ رہا ہے۔ طاہر بھی پریشان سے ہو گئے تو تزئین نے انہیں تسلی دی۔ آپ ٹینشن نہ لیں، پرسوں عثمان آ رہے ہیں، اصل بات پتہ چل جائے گی۔ ویسے ہمارے راحیل کو اس کی منزل ملنے کی خوشی میں ہمیں بھی خوشی منانا چاہیے۔ تزئین نے ان کا ذہن دوسری طرف موڑ دیا۔ ڈولی اپنے شوہر اور بیٹے کے ہمراہ آئی تو عاشی کی شادی کی رسمیں شروع ہو گئیں۔ عثمان بھی آ گئے تھے۔ نور الصبح کی اجڑی اجڑی آنکھیں دیکھ کر انہیں گمان بھی نہ ہوا کہ کیا سانحہ ہو چکا ہے۔ عاشی کی رخصتی کے روز ڈولی نے بمشکل گھسیٹ کر اسے کمرے سے باہر نکالا۔ فاریہ نے دھماکہ کر ہی دیا۔ انہوں نے اس اہم محاذ پر عثمان کو ہرا کر چھوڑا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عثمان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ایسا کر چکی ہوں، تمہاری لاڈلی بیٹی کی بھی یہی مرضی تھی۔ انہوں نے سفید جھوٹ بولا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ عثمان کے لہجے میں تذبذب تھا۔ ایسے سنجیدہ معاملے میں مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ فاریہ بھی سنجیدہ تھی۔ عثمان نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ وہ شوق کی کیفیت میں تھے۔ نور الصبح کو بلایا۔ مرے مرے قدموں سے وہ ان کے قریب آ کر رک گئی۔ یہ سچ ہے؟ وہ نظریں زمین پہ گاڑے رہی۔ تمام مہمان دم بخود انہیں دیکھ رہے تھے۔ راحیل، تزئین اور طاہر جو ابھی ابھی آئے تھے حیران سے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں تم سے، یہ سب تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ وہ زور سے دھاڑے۔ نور الصبح ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ کیا اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ انہوں نے زندگی میں پہلی بار فاریہ پر ہاتھ اٹھایا اور نور الصبح کو دھکا دے کر آگے سے ہٹایا۔ اور تم نکل جاؤ یہاں سے۔ عثمان، ہوش میں آؤ، کیا کر رہی ہو؟ سفیان نے انہیں روکا۔ زندگی میں پہلی بار وہ انہیں اس قدر غصے میں دیکھ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں اسے کہو میری نگاہوں سے دور ہو جائے، ورنہ میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ اپنا پستول لینے اندر کی طرف لپکے۔ شاہد اور رضا ان کے پیچھے بھاگے۔ سفیان نے ڈولی کو اشارہ کیا کہ نور الصبح کو یہاں سے لے جائے۔ اس تمام عرصے میں وہ تینوں خاموش رہے تھے۔ اب پتہ چلا تھا کہ فاریہ نے جھوٹ بولا ہے۔ انہیں اپنی سخت توہین محسوس ہو رہی تھی۔ فاریہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ غم و غصے سے ان کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ زندگی بھر عثمان نے کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اتنی کھلی بے عزتی کا تصور محال تھا۔ کتنی شرمناک صورتحال تھی۔
یوں کھلے عام شہر بھر کے معززین کے سامنے عثمان نے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ کاش زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ تمسخرانہ نگاہوں کا سامنا کتنا دشوار ہوتا ہے، انہیں پہلی بار علم ہوا تھا۔ نور سے کہو یہاں سے چلی جائے اور آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ انہوں نے دروازہ لاک کر لیا تھا۔ پلیز انکل، نور کو لے جائیں، ہم پپا کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ ڈولی نے جیسے طاہر کی منت کی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے نہ کہو، نور ہماری بیٹی ہے، ہم اسے ضرور لے جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ چلے گی بہو بن کر۔ ان کے جواب سے آدھی پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر وہ عثمان کے کمرے کے باہر کے پاس کھڑی تھی۔ اللہ کے لیے اب بھی دروازہ کھولیں، ایسے مت کریں، بے شک مجھے گولی مار دیں۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ یہ دروازہ تو اس کی قسمت کی طرح بند ہو چکا تھا، کیسے کھلتا؟ ڈولی نے روتی تڑپتی نور الصبح کو بمشکل گاڑی میں بٹھایا۔ فکر مت کرو، ہم ڈیڈی سے بات کریں گے، اسے تسلی دی۔ ادھر سفیان، تزین اور طاہر سے معذرت کر رہے تھے۔ عثمان کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، دراصل یہ سب لا علمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شادی کا گھر اچھا خاصا تماشا گاہ بن گیا تھا، عورتیں خسر پھسر کر رہی تھیں۔ عثمان احمد کو منانے اور ٹھنڈا کرنے کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ دونوں بھائیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ بیٹی کو سیدھے سبھاؤ، رخصت کرو، مگر وہ سنتے ہی بے قابو ہو گئے۔ البتہ طاہر سے انہوں نے اپنے نامناسب رویے کی معذرت ضرور کی۔ اگر کسی نے نور الصبح سے ملنے یا گھر لانے کی بات کی تو اچھا نہ ہوگا۔ انہوں نے فاریہ سمیت سب کو دھمکی دی، اگر کوئی نور الصبح سے ملا تو اس گھر میں اس کا آخری دن ہوگا۔ فاریہ کا سارا دم غم نکل گیا تھا، اب ان کی تنی گردن میں خم تھا، قلبدار شخصیت ہلکی ہو گئی تھی۔ وہ تو سب سے چپتی پھر رہی تھی، سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ اب تو انہیں ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ ڈولی جا چکی تھی، سنی کو دوستوں سے فرصت نہ تھی، رہ گئے عثمان تو وہ صدیوں کے اجنبی نظر آنے لگے تھے۔ طاہر اب کیا کریں؟ اس معاملے کو یوں تو نہیں چھوڑا جا سکتا، سوسائٹی میں ہمارا ایک نام ہے، اس عمل سے ہماری کتنی انسلٹ ہوئی ہے۔ راحیل کا تمہیں پتہ ہے وہ کتنا بے لگام ہے۔ نور کے والدین سے کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ طاہر اور تزین اس مسئلے پہ سوچ بچار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کچھ کرتے ہیں، پہلے ہی بڑی جگہ سائی ہو چکی ہے، طاہر نے کہا تو تزین نے اس بات میں سر ہلایا۔ نور الصبح بہت چپ تھی، جب سے راحیل ولا میں آئی تھی اس کی یہی حالت تھی، کھانا پینا بھی برائے نام تھا، سب اس کی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ راحیل اس کی اس کیفیت سے پریشان سا تھا، دل پہلی بار اس کی طرف سے نرم ہوا تھا۔ تزین نے شادی کی تقریب کی تو وہ گمسم ہو گئی۔ ابو کے بغیر میں ہر خوشی خود پہ حرام سمجھتی ہوں، وہ رونے لگی۔ ایسا کب تک ہوگا؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، لوگ ہم پہ ہنسیں گے، باتیں بنائیں گے، اب تم عقل سے کام لو۔ طاہر، آپ کار چھپنے کو دے آئیں، میں تیاری کرتی ہوں۔ تزین کا انداز قطعی بے لچک تھا۔ پلیز آنٹی ایسے مت کریں، ابو مان جائیں گے، ان کی مرضی کے بغیر۔ نور الصبح کا بولتے بولتے سانس پھول گیا، کھڑے کھڑے وہیں گر گئی۔ طاہر بھاگ کر اس کی طرف لپکے، فوراً اسے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ نور الصبح کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ایک تو بچی اتنی مشکل صورتحال میں گرفتار ہے، اوپر سے تم بھی، ایسا ہونا ہی تھا۔ میں نور کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہونے دوں گا، لوگ جو چاہیں کہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس کی حالت دیکھ رہی ہو، بھلا اس حالت میں شادی ہو سکتی ہے؟ طاہر آہستہ آہستہ رسان سے بول رہے تھے۔ تزین شرمندہ سی ہو گئی۔ نور الصبح ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھی مگر اس کے اندر سے جینے کی امنگ ہی ختم ہو چکی تھی۔ سارا دن لیٹی بے معنی سوچوں سے نبرد آزما رہتی۔ وہ نہا کر نکلی تو سکینہ ہاتھی دانت کے دستے والی کنگھی سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ چند منٹ بعد اس سے سکینہ کے ہاتھ سے کنگھی لے لی۔ مجھے دو، میں خود کرتی ہوں۔ سکینہ اٹھ گئی، جو ہی وہ باہر نکلی راحیل آ گیا، اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ راحیل اس کے سامنے بیٹھ گیا، پہلے بھرپور نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی مگر اسے پہلے کے مقابلے میں بڑھ کر دلکش لگی۔ اس کے پرفسوں سراپے میں اداسی گھل گئی تھی۔ بھئی کھائیں پیئیں، جان بنائیں، کیا کوئی کھانے سے روکتا ہے؟ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک ایک کر کے دن گزارے ہیں آپ کے انتظار میں، آپ کے والد محترم کم تھے جو اب آپ بھی جان جلانے پر تل گئی ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ راحیل کے طنز سے والد محترم کہنے پہ اس کے دل کو دھکا لگا اور آنکھوں کے پیمانے چھلک پڑے۔ لہجے میں وہ غرور بھی نہیں تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ دبے دبے انداز میں بولتی وہ کتنی مختلف اور خوفزدہ لگ رہی تھی۔ آج کل اسے رونے کے لیے معمولی بہانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ جھلمل کرتے آنسو دیکھ کر اس کا نرم ہوتا دل پھر سخت ہو گیا۔ ایسا کیا ظلم کیا ہے میں نے؟ راحیل اس کے سامنے آ گیا۔ نور الصبح کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے انداز سے خوف آتا تھا۔ عجیب ضدی، بے باک اور ہر دھرم سی آنکھیں تھیں، سب کچھ منوا لینے کا عزم لیے ہوئے، قدرے شوق اور شدید سی چمک والی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی لڑکیاں شاید اس کی آنکھوں کی وجہ سے اس کی پرستار ہے۔ جب وہ آنکھوں کی زبان میں بات کرتا ہوگا تو کس کس کا دل گھائل نہ ہوتا ہوگا۔ وہ اس کی خاموشی سے جھنجھلا گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ تزین اور طاہر نے اسے نور الصبح کی مجبوری اور پریشانی کا حوالہ دیا تھا۔ بظاہر تو وہ ان کی بات مان گیا تھا، اندر ہی اندر غصے سے کھول رہا تھا۔
وہ بہت دن کے بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ قریبی پارک میں اس وقت بہت رش تھا، بچے بڑے عورتیں سب ہی موجود تھے اور اپنے اپنے طور پہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد اسے گھر لوٹنے کا خیال آیا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، پارک بھی آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ اس نے بھی واپسی کا قصد کیا۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ گھر کا فاصلہ طے کرنے لگی۔ روز و شب ایک اداس اور بوجھل کر دینے والے سفر سے گرد آلود محسوس ہو رہے تھے۔ ایک یزمردگی ہر وقت اس کا احاطہ کیے رہتی۔ تزئین اور طاہر خود اس کی طرف سے پریشان رہتے تھے۔ کچن سے برتنوں کے ٹکرانے اور ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا مدھم سے شور ہو رہا تھا۔ اسے دروازے سے ہی جھانک کر اندر مصروف عمل سکینہ سے ایک کپ چائے بنانے کی درخواست کی اور لاؤنج کی طرف آ گئی۔ وہاں موجود اجنبی صورت کو بے تکلفی سے براجمان دیکھ کر سٹ پٹا سی گئی۔ جی آپ کون؟ وہ رک رک کر بولی تو وہ جو کوئی بھی تھا پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا۔ نور الصبح کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ غور سے دیکھنے پہ وہ بمشکل اسے پہچان پائی۔ سچ مچ وہ راہیل تھا، بالکل بدلے ہوئے حلیے میں، کندھوں سے نیچے لٹکتے بال غائب تھے، گھٹنوں سے پھٹی سوراخ زدہ جینس کی جگہ وہ قیمتی اور نفیس سی پینٹ میں ملبوس تھا۔ گریبان جو ہمیشہ کھلا رہتا تھا آج وہاں موٹی زنجیر نہیں تھی۔ بلیک شرٹ اور پینٹ میں ملبوس اپنے ایک دم بدلے حلیے میں وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ پاگلوں کی طرح اسے گھورے جا رہی ہے۔ وہ کچھ دیر قبل ہی آیا تھا۔ مما بہت خوش تھیں، خود کچن میں سکینہ اور زینو کو ڈنر کے بارے میں بتانے گئی تھیں۔ رات کے کھانے پہ طاہر بھی موجود تھے۔ راہیل نے اعلان کیا کہ وہ آفس پابندی سے جائے گا۔ طاہر بہت خوش ہوئے کہ اسے خیال آ ہی گیا۔ نور الصبح جب ناشتے کی ٹیبل پہ پہنچی تو صرف راہیل ہی تھا۔ تزئین سو رہی تھی، طاہر آفس جا چکے تھے۔ وہ بھی مصروف سے انداز میں ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے گلے میں تولیہ موجود تھا جو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ واش روم سے ابھی ابھی آیا ہے، کیونکہ اس کے گیلے بال ماتھے پہ آ رہے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ چائے کی پیالی لے کر اٹھ گیا۔ اس کے ٹیبل پہ رکھے موبائل فون کی بپ ہو رہی تھی۔ ہیلو! دوسری طرف عاشی کی پرجوش آواز تھی۔ زبردست بھائی، ہم نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں، بڑے ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ پرسوں ٹی وی پہ آپ کا شو دیکھا ہے، مرنے والی حسینوں میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ شاہد بھی حیران ہے۔ عاشی تعریف کر رہی تھی، پریس نے بھی اسے سراہا تھا اور چارمنگ بوائے کا خطاب دیا تھا۔ نور الصبح کے بارے میں عاشی نے استفسار کیا تو وہ مختصراً بولا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک کیوں نہ ہوں گی، آپ جیسا ڈیشنگ اور ہینڈسم پارٹنر ملے تو بندہ ٹھیک ہی رہتا ہے۔ اس کے لہجے میں رشک تھا۔ موسم بڑا آفت ہو رہا تھا، چم چم بارش برس رہی تھی۔ نور الصبح لان میں بیٹھی کتنی دیر سے بھیگ رہی تھی۔ خوشیاں مجھ سے کیوں روٹ گئی ہیں؟ ابو ناراض ہیں، امی پلٹ کر نہیں آئی، سنی کو میرا خیال نہیں آیا، وہ لوگ اپنے تئیں مجھے فراموش کر چکے ہیں، کسی کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ایسی ناپسندیدہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں سنگے مرمر کی بینچ پہ سر مارتے ہوئے اس پہ جنون سا طاری ہو گیا۔ راہیل ٹیرس پہ کھڑا کتنی دیر سے کھوئی کھوئی نور الصبح کو دیکھ رہا تھا، یکدم بھاگ کر نیچے اترا۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کے پیرنٹس مجھ پہ شاید مقدمہ کر دیں۔ آپ کو اگر مرنے کا شوق ہے تو میرے گھر سے باہر جا کر یہ شوق پورا کریں، میں اپنا ریوالور لا دیتا ہوں۔ چھوڑیں مجھے۔ اس نے راہیل کے گھیرے کو توڑنے کی کوشش کی۔ دیکھیں محترمہ، مجھے جیل کی ہوا کھانے کا شوق نہیں ہے اور آپ کے والد محترم تو قتل امت کا کیس بنوا دیں گے مجھ پہ۔ راہیل اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ بارش کا پانی دونوں کو شرابور کر گیا تھا۔ نور الصبح کی پیشانی پہ نشان سا بن گیا تھا۔ اندر چلیں، یہاں کچھ لگائیں۔ راہیل نے اس کی پیشانی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے نا تکلیف، ہم آپ کو واپس سلامت چاہتے ہیں۔ وہ الجھ سی گئی، بار بار اس کے گھر والوں کا حوالہ کیوں دے رہا تھا، جانے کیا بات تھی۔ ملازم کی میت میں وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ فاریہ اس کی آمد کا سنتے ہی کمرے سے نکل آئیں۔ ان کے ساتھ عثمان احمد تھے۔ تم؟ وہ بھی اسے بمشکل پہچان پائے۔ راہیل نے مہذب انداز میں سلام کیا۔ انہوں نے ناراضی سے جواب دیا۔ راہیل نور الصبح کی رام کہانی سنانے لگا۔ وہ پہلو بدلنے لگے۔ بغیر کسی قصور کے انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو اتنی بڑی سزا دی تھی۔ احساس پشیمانی ہونے لگا۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ دم ہم تو ان کا بہت پہلے نکل چکا تھا۔ رہی صحیح کسر راہیل کی آمد اور معافی تلافی نے پوری کر دی تھی۔ مجھے فوراً میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ نور الصبح کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پیارے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بھاگ کر دونوں سے آ ملی۔ جذبات کا طوفان ذرا تھما تو تزئین اور طاہر سے ملاقات ہوئی۔ عثمان بھائی، نور جیسی فرما بردار بیٹی کسی کسی کو ملتی ہے، ان 6-7 ماہ میں ہم تو اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ تزئین سچائی سے تعریف کر رہی تھی۔ یہ اسی طرح ہے جیسی آپ کے گھر سے آئی تھی۔ اس کی ضد تھی کہ آپ کی رضامندی اور موجودگی کے بغیر وہ ہر خوشی خود پہ حرام تصور کرتی ہے۔ تزئین نے مزید بتایا۔ شکوے شکایتوں کا لمبا دور چلا اور راہیل کا ذکر بھی آیا۔ بھئی یہ نئی نسل بہت باہمت ہے، اگر راہیل حوصلہ نہ کرتا تو جانے کب تک میں اپنی بیٹی کو سولی پہ لٹکائے رکھتا۔ عثمان بہت متاسف تھے۔ ہم بہت جلد اپنی بیٹی کو لینے آئیں گے، طاہر محبت سے بولے اور نور الصبح کا سر تھپکا۔ بیٹھو بیٹا۔ عثمان نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ گویا ہوئے، میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تمہاری ماں نے میری رضامندی کے بغیر تمہارا نکاح کر دیا
تو مجھے بہت غصہ آیا۔ دوسرے راحیل کی عادات کے بارے میں نے جو سنا تھا اس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ راحیل سے کبھی میری بات چیت نہیں ہوئی، میں نے کبھی اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ اس ناخوشگوار واقعے کے بعد پہلی بار راحیل سے میری واقعی ملاقات ہوئی۔ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ اس کی ظاہری حلیت سے لے کر اس کے اندر تک تبدیلی آئی ہے۔ میرے خیال میں وہ شخص بہتر ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور وہ بہترین ہے جسے گناہ کے بعد توبہ کی توفیق حاصل ہوئی ہو، کیونکہ تائب ہونے والے شخص نے معافی کی لذت چکھی ہے۔ نادم ہونے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ راحیل میں کچھ بگاڑ ماحول کی وجہ سے ہے، اور عورت کے پاس نیکی، مستقل مزاجی اور محبت کے ہتھیار ہوں تو وہ بگڑے سے بگڑے مرد کو راہ راست پہ لا سکتی ہے، اور میری بیٹی میں یہ سب خصوصیات ہیں۔ مجھے امید ہے تمہیں دستور کے مطابق اس گھر سے رخصتی پہ اعتراض نہ ہوگا۔ تم راحیل کو سنبھلنے کا موقع دو، اسے اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرنا، کیونکہ وہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اس کا تمام تر کریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی، کسی بات کو بھی جھٹلانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ساری بری تیار ہے، سونے کے 6 سیٹ کا آرڈر میں جویلر کو دے آئی ہوں۔ 3 سیٹ پتھر کے ہوں گے، 1 ڈائمنڈ کا لے لیں گے۔ بعد میں نور الصبح اپنی مرضی سے لیتی رہے گی، برائڈل ڈریس اسی کی پسند سے لیں گے۔ کیوں بھائی راحیل، تم بتاؤ ڈریس کس کلر کا ہو؟ تزین نے طاہر کو تفصیل بتاتے ہوئے باہر جاتے راحیل کو بھی روک لیا۔ وہ بندھے بندھے انداز میں بیٹھ گیا۔ کون سا ڈریس کس کلر کا ہونا چاہیے؟ وہ حیران تھا۔ چھوڑو بیگم، اسے کیا پتہ لڑکیوں کے ٹیسٹ کا۔ نور الصبح کو لے جانا، خود اپنی پسند سے لے لے گی۔ ینگ مین، تم بھی تو کچھ بولو۔ ہمارے پاس صرف ایک ماہ ہے، اس میں ہی سب تیاری کرنا ہے، طاہر نے اسے کہا۔ میں فی الحال تیار نہیں ہوں۔ راحیل کا جواب حیرت زدہ کرنے والا تھا۔ کہاں تو مرے جاتے تھے اور اب فرماتے ہیں ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ اس مئی میں پورے 27 سال کے ہو گئے ہو، کب تیار ہو گے آخر؟ تزین نے اسے اچھا خاصا جھاڑ ڈالا۔ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، میں بزی ہوں۔ تم حواسوں میں ہو؟ طاہر کو غصہ آ گیا۔ جی بالکل۔ راحیل کا اطمینان انہیں سلگا گیا، پھر وہ جواب دے کر منظر سے ہٹ گیا۔ وہ دونوں متفقے سے ہو گئے۔ مزید باز پرس کی نوبت ہی نہ آئی کہ وہ انگلینڈ چلا گیا تھا، جہاں پاکستانی پروموٹرز اس کا شو ارینج کرنے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ طاہر نے عثمان کو بہت شرمندگی سے اس کی اچانک روانگی کا بتایا۔ نور الصبح کو عجیب سا احساس ہوا، جسے وہ کوئی معنی پہنانے سے قاصر تھی۔ عاشی بھی کھٹک گئی تھی۔ یار کیا چکر ہے یہ، راحیل ایک دم انگلینڈ چلا گیا ہے۔ تزین آنٹی کے رویے سے لگ رہا ہے جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ عاشی نے ایک سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے تو وہ بیزار ہو گئی۔ مجھے کیا پتا موصوف انگلینڈ کیوں چلے گئے ہیں؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ انتقام لے رہا ہے۔ وہ ناقابل برداشت حد تک خود پسند ہے۔ اسے ابو کو پہلے قابو کیا اور مجھے بناوٹی نخرے دکھانے والی لڑکی کہا۔ اس نے ابو کو پہلے نو دولتیا اور مجھے بناوٹی نخرے دکھانے والی لڑکی کہا۔ میں سب کچھ برداشت کرتی رہی، اس کی بدتمیزیوں اور بے باکیوں کو بھی، یہاں تک کہ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو راحیل، کی تم میں بے پناہ دلچسپی اور بے قراری ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے؟ عاشی نے ایسی ویسی بات اس طریقے سے کہا کہ اس وقت گھبراہٹ و غصے نے اسے آ لیا۔ قطعی نہیں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ کچھ دنوں سے راحیل کے لیے اس کے خیالات میں تبدیلی آ گئی تھی، اور اب جب وہ عین شادی کے دنوں میں انگلینڈ جا بیٹھا تو اس حرکت پر وہ پھر بدگمان ہو گئی، کیونکہ اسے یقین تھا راحیل نے اسے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ تو عرب امارات سے آنے کے بعد راحیل میں جو تبدیلی آئی تھی تو اس کے دل میں اس کے لیے ایک نرم سا گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے آئیڈیل کے روپ میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ پھر اب اس کے تمام خدشات زندہ ہو گئے تھے۔ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر سنجیدگی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ آج کل ایک ہی سوال کر رہے تھے، راحیل کب آئے گا؟ راحیل ولا میں قیام کے دوران نور الصبح نے اس کا امتحان لیا تھا، پھر اب وہ مزید امتحان کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ رہی تھی۔ اس وقت اس کے قریب وہ بھلا کیسے اس کی بے تنائی سہ پائے گا؟ پہلے پہل راحیل نے خود کو بڑا بہلایا کہ اسے نور الصبح سے کوئی محبت نہیں ہے، صرف وقتی کشش ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے پہ احساس ہوا کہ اسے واقعی سچ مچ محبت ہو گئی ہے، خاص طور پہ اس وقت جب نور الصبح نے اسے کہا تھا کہ میں گھر سے آیت الکرسی کا حصار باندھ کر نکلتی ہوں، شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس دن اس کے اندر کا شیطان ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا۔ اس نے فون پہ عاشی اور نور الصبح کی گفتگو سنی تھی۔ اس نے کہا تھا مرد جب شادی کے لیے کوئی لڑکی پسند کرتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ لڑکی انچھوئی ہو، باعصمت ہو، کسی کی پرچھائی تک اس پہ نہ پڑی ہو، کسی آلودہ نگاہ نے اس کا گھیراؤ نہ کیا ہو، اس نے کسی سے دل نہ لگایا ہو، بھلے مرد نے سینکڑوں دل توڑے ہوں۔ کیا عزت و عصمت اور حیا صرف عورت کی میراث ہے؟ مرد جب ان خوبیوں کی حامل لڑکی کو پسند کرتا ہے تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے باقاعدہ شریف اور مضبوط مرد کی ڈیمانڈ کرے۔ جب لڑکی ان شرائط پہ پوری نہ اترے تو اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔
اگر وہ بے قصور بھی ہو تب بھی اکثر کیسز میں اسے ناپسند کیا جاتا ہے، اور یہاں تو بات صاف ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنے لیے مضبوط باکردار مرد چاہتی ہوں جس پہ کسی غیر عورت کا سایہ تک نہ پڑا ہو۔ پھر عاشی میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے یہ حق کیوں نہیں ہے کہ میں ایک ایسے مرد کو ٹھکرا سکوں جو میری پسند کے معیار پہ پورا نہ اترتا ہو۔ راحیل کردار کا ہلکا ہے، تھرڈ کلاس لڑکیوں کے ساتھ آئے روز اس کے اسکینڈل چھپتے ہیں۔ کبھی کوئی لڑکی گلے کا ہار بنی ہوتی ہے اور کبھی کوئی ڈانسنگ فلور پہ اس کے قدم سے قدم ملائے اسٹیپ لے رہی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اخلاق باختہ شخص یوں سر اٹھائے چلتا ہے کہ جیسے اسے بڑھ کر با کردار کوئی نہیں ہے۔ اپنے دامن پہ پڑے چینٹے نہیں دیکھتا ہے اور چاند مانگتا ہے۔ اسے یہ گفتگو سن کر پسینہ آ گیا تھا۔ ڈولی، سنی، فاریہ، عثمان سے وہ ملا تھا اور وہ ایسے سخت اور باصول نہیں تھے۔ اسے مما کی بات یاد آئی جو انہوں نے نور الصبح کے گھر سے آنے کے بعد پہلی بار کہی تھی۔ وہ اپنے اصولوں میں بہت سخت کنزرویٹو ہے۔ اس وقت اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا تھا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ اسے فرق پڑتا ہے اور سب کچھ ویسا نہیں ہے۔ وہ اتنا عرصہ خود فریبی کا شکار رہا کہ نور الصبح اسے قبول کر لے گی۔ اس کے پاس دولت، عزت، شہرت ہے، سہولیات کی فراوانی ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس کا اپنا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، وہ جدی پشتی رئیس ہے، اس کے پاس ظاہری وجاہت ہے، ناظرینوں کی نگاہیں اسے سراہتی ہیں۔ خود نور الصبح کے پاس کیا ہے؟ اس کا خاندان ان کی ہم پلہ نہیں ہے، پھر وہ کس بات پہ اکڑ رہی ہے؟ وہ فطری مردانہ خود سری سے سوچ رہا تھا۔ وہ ہوتی کون ہے؟ شرائط لگانے والی، ٹھکرانے والی، ڈیمانڈ کرنے والی۔ وہ خود سے بہت لڑا لیکن اس کے جانے کے بعد دل خالی ہو گیا تھا۔ وہ عزت سے واپس گئی، اب اس کا دل خالی خالی سا تھا۔ وہ بظاہر خود سر بنا ہوا تھا مگر اندر سے شکست تسلیم کر چکا تھا۔ وہ نور الصبح سے ہار چکا تھا۔ پھر اب وہ مزید اس کی بے رخی نہیں سہ سکتا تھا۔ گھر سے فون پہ فون آ رہے تھے کہ واپس آؤ۔ وہ تذبذب کا شکار تھا۔ رات عاشق کا فون آیا۔ نور الصبح کی طرح وہ بھی غلط فہمی کا شکار تھی کہ راحیل انتقاماً ایسا کر رہا ہے۔ اس نے تردید کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بازار میں گھوم گھوم کے دونوں کا حشر ہو چکا تھا۔ نور الصبح کو تو اچھی خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ عاشی نے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی اور دونوں اندر آئیں۔ سب سے پہلے عاشی کی نگاہ راحیل پہ پڑی۔ وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ عاشی تو دھڑلے سے بیٹھ گئی۔ وہ کھڑی میز کی چکنی سطح کو گھورتی رہی۔ عاشی نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے برابر بٹھا لیا۔ یہ ایک مہنگا اور معیاری ریسٹورنٹ تھا۔ راحیل اکثر یہاں آتا تھا۔ یہاں لوگ اسے پہچان کر بھیڑ لگاتے تھے۔ وہ آرڈر دے کر انتظار کر رہا تھا۔ انگلینڈ سے کب واپسی ہوئی؟ تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اس نے نور الصبح کو نظر انداز کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں، پڑوسیوں سے ہیلو ہائی کر لیں۔ اس نے ناگوار انداز میں کندھے جھٹکے۔ میری خیریت کوئی نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ لہجہ بہت ترش تھا۔ بیہیو یور سیلف، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں جانتی ہوں کہ اس سے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ یہ جھوٹا اور بے ایمان شخص ہے، اس سے اسی طرح پیش آنا چاہیے۔ خود کو شہنشاہ سمجھتا ہے۔ تم نے کس بنا پر مجھے جھوٹا اور بے ایمان کہا؟ راحیل کو جیسے کسی نے جلتی بھٹی میں ڈال دیا۔ وہ غصیلی آواز میں گھرایا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، تم بیٹھو۔ وہ تیز تیز چلتی دروازے سے باہر آ گئی۔ یہ سب کیا ہے راحیل؟ عاشی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ راحیل کے لبوں پہ ایک دل گرفتہ سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ نور الصبح بغیر بتائے راحیل کے کانسرٹ میں چلی آئی تھی۔ نہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس کے نئے ریلیز ہونے والے البم اجنبی میں تمام گانے میلوڈیس اور کانوں کو بھلے لگنے والے تھے۔ پہلے فاریہ کے مجبور کرنے پہ نور الصبح جب راحیل کے کانسرٹ میں گئی تھی تو دونوں مرتبہ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس وقت وہ واقعی راحیل کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ کب تک آخر ہم سے اپنے دل کا بھید چھپاؤ گے؟ تمہیں راہ پہ ایک دن آنا ہے، تم راہ پہ ہی آ جاؤ گے۔ کیوں چہرہ اترا ہے؟ کیوں الجھی سی ہیں آنکھیں؟ سنو، عشق ایک حقیقت ہے، تم کب تک اسے جھٹلاؤ گی؟ سب رنگ تمہارے جانتا ہوں، میں خوب تمہیں پہچانتا ہوں۔ کہو کب تک پاس نہ ہوگی، کہو کب تک آنکھ چراؤ گی۔ وہ بڑے موڈ اور سر میں گا رہا تھا۔ ایک دو بار اس کی نظر اتفاقاً نور الصبح پہ پڑی تو وہ گھبرا گئی کہ کہیں اسے اس کے دل کا چور تو نہیں پکڑ لیا ہے۔ یہ سرو تنی محشر بدنی، گل پیرہنی گوہر سخنی، سب حسن تمہارا بے قیمت، گر ہم سے داد نہ پاؤ گی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر شائقین کے درمیان آ گیا۔ نور الصبح نے چہرہ جھکا لیا کہ راحیل اسے نہ دیکھ سکے۔ چلو آؤ بھی تم، ہم مل بیٹھیں اور نئے سفر کا عہد کریں۔ ہم کب تک عمر گنوائیں گے، تم کب تک بات بڑھاؤ گی؟ مانیے سفر کا عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو مجھے اشتہار بنا دیا ہے، وہ دل میں بولی۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد راحیل ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ ہمت جمع کرتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسٹیج کے پیچھے بنے ڈریسنگ روم کے سامنے رک گئی۔ اندر سے نسوانی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہو گئی۔ راحیل نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وجہ شادی سے کترانے کی، آپ کا سیکریٹ لو افیئر۔ بھلا پرانی عادتیں کب چھٹتی ہیں؟
وہ چبا چبا کر بولی تو راحیل کے ساتھ بیٹھی مسز نظام غصے میں آ گئیں۔ وہ اور ان کے شوہر اس پروگرام کے آرگنائزر تھے۔ نظام صاحب بھی شور سن کر اندر آ گئے۔ مسز نظام راحیل سے کم از کم 10 برس بڑی تھی۔ نورالصبح نے تو حد کر دی تھی۔ وہ اپنے بھاری بھرکم سراپے کو سمیٹ کر بمشکل اٹھی۔ تم نے یہ بےہودہ بات کی کیسے؟ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ راحیل یہ کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اسے یہاں سے نکالو۔ سن لیا؟ آپ جائیں۔ آئی سے گیٹ آؤٹ۔ راحیل کے انداز سے لگ رہا تھا وہ اسے دھکے دے کر نکال دے گا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کو مسلتی لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئی۔ مسز نظام میں ابھی آ رہا ہوں۔ راحیل بھاگتا ادھر ادھر دیکھتا اس کے پیچھے لپکا۔ اسے بے پناہ غصہ شرم آ رہی تھی نورالصبح کے الزام پر۔ اسے مسز نظام گوشت کے اس پہاڑ کو اس کا خفیہ معشقہ کہا تھا۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنی کار میں بٹھایا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی سیدھی راحیل ولا کے طویل ڈرائیو وے پر جا رکی۔ نیچے اترنے کی زحمت گوارا کریں گی آپ؟ اسے جانے تنزن کہا تھا یا رسمن وہ جان نہ پائی۔ بہرحال گاڑی سے اتر آئی۔ راحیل اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ سکینہ پہلے انہیں ٹھنڈا پانی دو۔ سکینہ انہی قدموں لوٹ گئی۔ اس کے پانی لے کر آنے کے بعد راحیل نے دروازہ بند کر دیا۔ اب آپ نے مجھے کوئی نیا الزام دینا ہے تو دے دیں، میں تیار ہوں۔ آپ نے تو مسز نظام تک کو نہیں بخشا، مسز نظام تک کے ساتھ مجھے انوالو کرنے سے نہیں بخشا۔ آپ اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا نورالصبح، آپ واقعی اس سمے باموسمی ہیں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو سر اٹھانا مشکل ہے۔ آپ بہت بلندی پہ نظر آتی ہیں۔ شروع میں میرا ارادہ جسٹ فار انجوائمنٹ تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ مجھے آپ جیسی بااصول اور سخت لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ نورالصبح، ایک بار آپ نے کہا تھا کہ شیطان مجھے نہیں چھو سکتا۔ آپ کے اس فکرے نے میرے دل کی دھڑکن زیر و زبر کر دیا۔ میں کوشش کے باوجود آپ کو چھو نہیں سکا۔ بعد میں میرے خیالات بدل گئے ہیں۔ آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ میں انتقاماً شادی سے بچ رہا ہوں، بلکہ میں تو آپ کی نفرت سے بچ رہا ہوں۔ نورالصبح، آپ کی مرضی کے بغیر میں اب آپ کو چھو تک نہیں سکتا، جب تک کہ اگر ایک چیز رسائی میں ہو تو اسے چھونے کو پانے کو دل مچلتا ہے۔ میں دل کو کیسے بہلاتا، اس لیے انگلینڈ چلا گیا کہ یہ معاملہ دب جائے۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ ادھر نورالصبح کی نگاہیں راحیل کے انکشافات پہ حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ کیا واقعی یہ راحیل ہے؟ یہ اس کے خیالات ہیں؟ یہ کیا انقلاب آ گیا ہے؟ راحیل، اور یہ الفاظ کہاں گئیں وہ بے باکیاں اور منمانیاں؟ یہ تو بڑا شکست زدہ انداز تھا ہارے ہوئے لٹے ہوئے پٹے مسافر کا۔ آئیں آپ کو چھوڑاؤں، میں یہاں صرف غلط فہمیاں دور کرنے لایا تھا آپ کو، تاکہ آپ میرے لیے اور غلط نہ سوچیں۔ وہ بے پناہ سنجیدہ اور یاسیت کا شکار لگ رہا تھا۔ میں جا تو رہی ہوں، مگر یہ بتا دیں کہ مجھے لینے کب آئیں گے؟ یہ الفاظ کہنے کے لیے اسے بہت ساری طاقت جمع کرنا پڑی۔ کیا؟ راحیل کی آواز بہت بلند تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ نگاہیں چرا گئی۔ آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ یہی کہ مسز نظام میں میرا سیکرٹ لو افیئر ہے۔ وہ یکدم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اتنے دنوں کی یاسیت اور یزمردگی کہیں دور بھاگ گئی۔ او گاڈ! مسز نظام میں وہ ہنسنے لگا اور اس نے نگاہیں چرا لیں۔ دل میں کتنے عہد باندھے تھے اسے بھلانے کے لیے۔ وہ بے وفا جب سامنے آیا، سارے ارادے توڑنا اچھا لگا۔ ہاں نورالصبح، میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھلا سکا۔ وہ سچائی سے بولا تو اس نے پہلی بار اسے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اگلے فرائیڈے کو مما پاپا آپ کے گھر آئیں گے۔ کاش آج ہی وہ اسلام آباد سے آ جاتے، کیونکہ فرائیڈے تو بہت دور ہے۔ اس کا لہجہ رنگ بدلنے لگا۔ نورالصبح، آپ کو بہو بننے کی تو اچھی خاصی پریکٹس ہے، مگر وہ معنی خیز انداز میں ہنسا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ نظم یاد ہے؟ وہ پٹری سے اترنے لگا۔ اب اس کی نگاہوں میں واضح استحقاق اور شوخ جسارت کی دھمکی تھی۔ پہلی بار نورالصبح کو اس کا استحقاق سے دیکھنا اچھا لگا۔ وہ سرخ ہو گئی۔ میں اب چلوں گی۔ وہ بااعتماد انداز میں قدم اٹھاتا اس کے ساتھ باہر آیا۔ نورالصبح، میری مٹھی میں امید کے بہت سارے جگنو ہیں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ بس ایک بات مجھے ڈسٹرب کرتی ہے کہ کہیں آپ مجبوری کے عالم میں تو نہیں ایسا کر رہی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے یقین دلا دیں کہ امیدوں کے محبتوں کے سفر میں آپ بھی میرے ہمراہ ہیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسٹیئرنگ وہیل پہ دھرے اس کے ہاتھوں کو۔ نورالصبح نے ایک نگاہ دیکھا اور پھر بنا کسی خوف کے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھ دیے۔ اس کے لمس میں اپنائیت اور یقین تھا۔ وہ آسودہ سا ہو گیا۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس سفر کے اختتام پہ ایک چمکیلی خوشگوار صبح ان کی راہ دیکھ رہی تھی، جو اب زیادہ دور نہیں تھی۔